बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। और साइम, आज आते ही सुबह सवेरे ही पता नहीं मौसम का गिला करते सब नज़र क्यों आ रहा है, या सिर्फ मैं ही गिला कर रही हूँ? मुझे क्लाउडी वेदर नजर आया, बट समहाउ बड़े हफ्सा है। नहीं हफ्सा है, बट जब हवा चलती है तो वो ठंडी हवा होती है। सरप्राइजिंगली क्लाउडी वेदर है, यस, और ठंडी ठंडी हल्की हल्की पवन भी है। कभी कभी आप वो एक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। पवन सीख लिया साइम ने। तो भाई मौसम के हवाले से बहुत सी खबरें हैं। फीफा राउंड अप भी आपको देना है, ईरान अमेरिका में क्या चल रहा है वो भी आपको बताना है। बहुत सी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सियासी मंजरनामा, सेहत में क्या चल रहा है, बड़ा कुछ है आज हमारे पास, बहुत कुछ है। और ज़ाहिर है फीफा का जो फीवर है वो सर चढ़कर बोल रहा है, उसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। ब्राजील ने क्वालिफाई कर लिया है प्री क्वार्टर फाइनल के लिए, और क्या जबरदस्त सनसनीखेज मुकाबला था ब्राजील वर्सेस जापान। अच्छा, उसके बाद अब से कुछ देर पहले मराकश वर्सेस नेदरलैंड्स था। मराकश ने 3-2 से शिकस्त दी नेदरलैंड्स को, और मराकश ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो फीफा वर्ल्ड कप जनाब 2026 में जर्मनी को एक और अपसेट हुआ, और अपसेट के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा जर्मनी को। पैराग्वे की अगर मैं बात करूं तो पैराग्वे की टीम जर्मनी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, और पैराग्वे ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन को पेनल्टी शूटआउट्स पर 4-3 से शिकस्त दी। साइम, मुझे ये देखने में इस वक्त आ रहा है कि वो टीमें जो कदरतन जरा वीक टीमें समझी जाती थी फुटबॉल की, अगर मैं बात करूं जितनी मेरी नॉलेज है, वो बड़ा सरप्राइज इस वक्त दे रही हैं। अब हैरानी मुझे हो रही है कि आप सोचें जर्मनी कितनी बार का चैंपियन, इसी तरीके से दीगर कंट्रीज हैं, बट सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो बच्चों को लेके और नौजवानों को लेके है वो ये है कि मेसी जो है, मेसी कहते हैं ना, अपने नाम की उन्होंने लाज रखी है, जो उनका पूरा एक रिकॉर्ड है उसकी उन्होंने लाज रखी है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहते हैं ना अपना एक लेकर चल रहे हैं मैच। इसी तरीके से रोनाल्डो का भी आखिरी वर्ल्ड कप है, मेसी का भी आखिरी वर्ल्ड कप है। दोनों रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्राजील जैसे ही क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, प्री क्वार्टर फाइनल में, मिनी ब्राजील के अंदर भाई ऐसा जश्न हो रहा है, ऐसा जश्न हो रहा है। अब मिनी ब्राजील आप लोग सोच रहे होंगे कि मिनी ब्राजील की क्या है, मैं लियारी की बात कर रहा हूँ। हमारे अपने लियारी के अंदर ऐसी खुशी मनाई जा रही है। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब कल लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने पूरा मैच देखा। वो हमें बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं फीफा की सारी एक्टिविटी के अंदर। ये देखें आप ये मनाजिर, और उन्होंने आराम से बैठ के एंजॉय किया। भाई रात 2 बजे का मैच हो, रात 4 बजे का, और रात 5 बजे का, और लियारी में स्क्रीन लगती है और सब देखते ज़रूर हैं। और हमें याद है जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था तो बिलावल भुट्टो साहब खुद भी उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से लियारी में बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। और लियारी में आपको पता है ना कितना टैलेंट है वहाँ पर, फुटबॉल को लेकर जो क्रेज़ है, बच्चा बच्चा, आप गली मोहल्लों में जाएं वहाँ पर आपको बच्चे फुटबॉल खेलते हुए नज़र आएंगे। और हमने तो कई बार ऐसी टीम्स को भी बुलाया है जो अंडर 19 है, जिन्होंने जो लीग्स होती हैं, एशियन लीग्स होती हैं, वहाँ पर उन्होंने क्वालिफाई भी किया। और ये देखिए, और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये सेल्फ टॉट बच्चे हैं। इनको कोई खास कोई ना ट्रेनिंग कैंप्स इनके लिए लगते हैं, ना इनके पास कोई कोचेस हैं। ये बच्चे खुद ही सीखे हुए हैं, और ये सरप्राइजिंग बात है कि खुद कैसे सीख लिए। जाहिर सी बात है यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह देख के। बट जरा फीफा पे वापस आ जाते हैं, आपको राउंड अप दे रहे थे फीफा का। 5 बार की चैंपियन टीम जापान ने जापान को 2-1 से शिकस्त दी गई जनाब। और गैब्रियल ने जो ख़तामी लम्हात में गोल किया, फैसला कौन गोल, खास 58वें मिनट में था। मैच के पहले हाफ में जापान ने गोल करके बढ़तरी हासिल की, और जो मैच के 56वें मिनट तक बरकरार रही। और दूसरे हाफ में ब्राज़ील ने फिर जारहाना खेल पेश किया और बार बार गोल करने की कोशिश की। आखिरकार फिर जनाब 56वें मिनट में जाकर गोल हुआ, और मैच था वो बराबर हो गया, और जापान की टीम यूं इवेंट से फिर आउट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हमने बड़े कहते हैं ना इमोशनल हमें लम्हात देखने को मिलते हैं फुटबॉल में, जब ऐसे नॉकआउट मरहले होते हैं और टीम्स जब नॉकआउट, उनके जो कोच होते हैं मैं देख रही होती हूँ, दे आर सो एक्टिव, प्रो-एक्टिव इतना होते हैं वो, ऐसा लग रहा होता है बस वो ग्राउंड में नहीं पहुँचे हैं, वरना जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स पर गुस्सा कर रहे होते हैं, उनको मैसेजिंग हो रही होती है, तो दैट्स वेरी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खचाखच क्राउड को भरा हुआ देखेंगे, इतने फैंस हैं दुनिया भर में फुटबॉल के। आई विश कि हमारी भी टीम होती और इसी तरीके से हम इंटरनेशनल, हमारी सोचा हमारे मुल्क से फुटबॉल जाती है बन के, जो ये फुटबॉल जो ये खेली जा रही है हमारे मुल्क से बन के जाती है। आप कोचेस का भी जिक्र कर रही थी, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच याद आ गए, तो उनकी तो ना ही बात मैंने कहा शायद अगर कंपैरिजन करूं तो नाइंसाफी हो जाएगी, लेकिन हमारे जो कोच हैं उनकी तो शायद कम्युनिकेशन भी समझ नहीं आ पाती हमारे खिलाड़ियों को।
اور یہاں پر جب ہم فیفا دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کوچز کتنے ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں اور انٹو دا میچ نظر آتے ہیں. تو زبردست مناظر ہیں اور جناب دیکھیں فیفا انجوائے کریں. اب دین اگین فیفا جو ساکر جو فٹ بال جو گیم ہے اٹس اے گیم آف یونٹی, اور اس میں ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ایک جنگی سا ماحول تھا اس سے نکل کے ایک ہمیں یونٹی اور ایک امن کا جو ہے وہ ہمیں مناظر دیکھنے کو ملے. اسی لیے اس کا نام باقاعدہ طور پر فٹ بال فیور ہے. چلیں تو اس حوالے سے ہم اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے, لیکن ہم اپنی ایک دوسری سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں سائم. اور ہم جو ہی کہتے ہیں نا سائم اور میں اکثر بیشتر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کا ہم فالو اپ ضرور رکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں واقعہ پیش آیا تھا کوئٹہ کے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر ماہنور پر تیزاب گردی کا واقعہ تھا, جس سے ظاہر ہے ہم سب اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سب کتنے خاص طور پہ اگر ہم خواتین کی معاشرے میں بات کریں ولنریبل ہیں, اور جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا یہ قابل مذمت ہے, کسی بھی طور پہ جسٹیفائی اس کو نہیں کیا جا سکتا, اور اس کی باقاعدہ پاکستان میں سزا بھی ہے. لیکن ہوا کیا تھا کہ وہ جو ملزم تھا مجرم تھا وہ موقع پر ہی مارا گیا تھا, اور اس کی فوٹیج سارے CCTV مناظر ہمارے سامنے آ گئے تھے. پھر سرکار آگے بڑھی, بلوچستان حکومت نے کہا کہ ہم ڈاکٹر ماہنور بلوچ کا باقاعدہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ کروائیں گے. وہ سارے ایشو ہوتے رہے. اس دوران آپ سوچیں اس واقعے کو ہوئے بھی غالباً 1 مہینہ ہو گیا ہے, آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا ہے. تب سے لے کر اب تک یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری. احتجاج, ان کی ڈیمانڈز بجا ہوں گی, ان کے مطالبات بجا ہوں گے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ OPDs بند کر دینا, کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں کون لوگ آتا ہے؟ سرکاری اسپتالوں میں وہ پیشنٹ آتے ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا افورڈ نہیں کر سکتے, جو کلینک میں جا کر فیس دینا افورڈ نہیں کر سکتے. وہ سوچتے ہیں سرکار کے ہاسپٹل میں جائیں گے تو وہاں پر کم پیسے ہمیں دینے پڑیں گے, دوائی کے پیسے ہمیں شاید نہ دینے پڑے اور ہمارا علاج معالجہ ہو جائے گا. اور صدف وہ کوئی کچھ 100 کی تعداد میں نہیں جاتے, یہ نہیں کہ مطلب کچھ 100, ہزاروں کی تعداد میں مریض سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں. یہ بات ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, یہ بات اسٹیبلشڈ ہے. بٹ 1 مہینے سے کوئٹہ میں OPDs کا اور ایمرجنسیز کا بائیکاٹ ہوا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ ہزاروں مریض ہیں جو کہ رل گئے ہیں, خوار ہو گئے ہیں. کسی کا بلڈ ڈیفیوژن ہونی ہے, کسی کا بلڈ چینج ہونا ہے, کسی کو ہارٹ کے ایشوز ہیں, کسی کا کوئی آپریشن ہونا ہے. وہ بیچارے لاچار ہیں, بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے اسپتالوں کے باہر OPD میں نہیں جا سکتے. اینڈ بیسائڈ بیکاز آپ کو پتہ ہے نا دور دراز سے آتے ہیں. یہ کوئٹہ میں جو سرکاری اسپتال ہے یہ ایک سوچیں آپ جب گاؤں سے آ رہے ہیں, کسی دور دراز علاقے سے آ رہے ہیں, تو آپ کو وہ جو کمیوٹ ہے, جو ٹرانسپورٹ ہے, اس کا خرچہ بھی دینا ہے آپ کو. اگر آپ چنگچی سے بھی آ رہے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ سے بھی آ رہے ہیں, تو ایک طویل راستہ طے کر کے وہ خرچہ کر کے آتے ہیں. اب اس پہ ایڈیشنل یہ کہ یہاں پر آ کر یہ بیٹھے ہیں لیکن OPDs بند ہیں. اب یہی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پرائیویٹ کلینکس بھی ہوتے ہیں, پرائیویٹ کلینکس میں کام جاری ہے, لیکن جہاں پر سرکار میں غریب, سرکاری اسپتال میں جہاں غریب آ رہے ہیں ان کا علاج نہیں ہو پاتا. اچھا, ڈاکٹرز کا بنیادی پرائمری کام کیا ہوتا ہے؟ جانیں بچانا. مسیحا کہتے ہیں نا ہم ڈاکٹرز کو. ہم یہ ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہزاروں مریضوں کی جانوں کے ساتھ کوئی کھیلے. اب مذاکرات ہوں, آپ کے مطالبات ہوں, وہ جائز ہوں, جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ ہونے چاہیے. اس کو پروفیشنل وے میں آپ کو لے کے چلنا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے اور مریض رل رہے ہیں؟ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے جان لیتے ہیں. عبداللہ مغزی سے. عبداللہ مغزی, ابھی کیا سچویشن ہے؟ OPDs کھلی ہیں یا وہ بھی بائیکاٹ میں, ایمرجنسی بھی بائیکاٹ میں؟ اس وقت کرنٹ سچویشن سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. دیکھیے سیم, اس ٹائم بلوچستان کے جو سب سے زیادہ جو بڑے ہاسپیٹل ہیں کوئٹہ میں ہیں, اور ڈسٹرکٹ میں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں لوگوں کو, طبی سہولیات کے. تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئٹہ کا رخ کریں, جو ہاسپیٹل ہے 5-6 ہاسپیٹل جو بڑے ہیں یہاں پہ اپنا علاج معالجہ کریں. تو جب یہاں پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں OPDs بند ہیں اور ڈاکٹر نہیں ہیں, تو کافی وہ مشکلات سے 2-4 ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ میں اس ٹائم OPD کے ہاتے میں موجود ہوں سیول اسپتال کے, جہاں پہ بڑی تعداد مریضوں کی ہوا کرتی تھی. یہاں پہ ایکس رے بھی ہوتا تھا اور دیگر ٹیسٹ بھی ہوتے تھے اور چیک اپ بھی ہوتا تھا مریضوں کو. لیکن اس ٹائم پورا جو OPD ہے اس ٹائم بند ہے, اور تمام جو ہاسپٹلز ہیں سرکاری ان میں تمام OPDs بند ہیں. یہ OPD جو بند رہتا ہے کچھ گھنٹے کے لیے رہتا ہے یا پورا ٹائم, پورا دن بند رہتا ہے؟ نہیں, ڈیلی بیس پہ مکمل بند ہے.
ओपीडी का डॉक्टरों ने डॉक्टर मायनूर पे जिस तरह वाकया पेश आया था तेज़ाब गर्दी का, जिसके बाद यंग डॉक्टर ने एहतजाज किया और उन्होंने उनके मुतालबात भी हैं इसमें। उनका यही कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको दौरान ड्यूटी तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, और दीगर जो एक दो मुतालबात और हैं वो भी थोड़े से सख्त मुतालबात है। जैसे उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को कहा कि उसको हटाया जाए, एमएस को हटाया जाए। बाज़ मुतालबात उनकी देखा जा रहे हैं कि जायज़ भी हैं, बाज़ जो वो डिमांड कर रहे हैं वो शायद सही नहीं हो। तो इस हवाले से मैं आपको तो इन तमाम तर सीनरियों में देख रहे हैं कि जो मरीज़ हैं, जो गरीब मरीज़ हैं, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कोशिश होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटलों को, तो वो रुख करते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में। और सरकारी हॉस्पिटलों में जब ओपीडीज़ बंद होंगे तो ये मरीज़ बेचारे कहाँ जाएंगे? यकीनन वो काफ़ी कर्ब से गुजर रहे हैं, मुश्किल से गुजर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो पे हम मौजूद डायलिसिस थे के तो केस हैं या सर्जरी ऑपरेशन के केस हैं, क्या वो भी नहीं हो पा रहे हैं, वो भी बंद हैं क्या? नहीं, इस तरह सदफ के जो एमरजेंसी केसेस हैं वो निपटाए जा रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं। जो रूटीन के जो चेकअप हैं या ओपीडीज़ हैं वो इस टाइम बंद हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि आज फिर डॉक्टरों ने 12 बजे रेड जोन पर एहतजाज की वो अंदिया दिया है कि आज एहतजाज 12 बजे करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की या ताकत का इस्तेमाल किया तो वो मुकम्मल तौर पे जितना सरकारी हॉस्पिटल हैं उनको मुकम्मल तौर पे उनको जो भी सहूलियात है वो मुअत्तल कर देंगे, जो फरामी है वो मुअत्तल कर देंगे। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि यानी अब्दुल्ला आप ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ एमरजेंसी जो केसेस हैं, जिस तरह से कोई डायलिसिस हो गया, किसी का कोई ऑपरेशन है, एमरजेंसी केसेस जो हैं, सर्जरीज ऑपरेशंस वो किए जा रहे हैं, लेकिन ओपीडीज मुकम्मल तौर पर बंद है? जी बिल्कुल, ओपीडीज इस टाइम तमाम हॉस्पिटल जितने सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे बंद है। ताहम जो एमरजेंसी सर्विस है वो इस टाइम डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ये है कि डॉक्टरों का यही मुतालबा है कि जब तक उनके मुतालबात मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं होते, उनका जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 23 दिन से ज़्यादा जो दिन है गुजर गए, जो एहतजाज है इस टाइम YDA का चल रहा है। और YDA के जो वो है डॉक्टर्स हैं वो इस टाइम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि तमाम मामलात में गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मौसर जो अपना किरदार है वो अदा करना चाहिए और डॉक्टरों के साथ बैठ के इस मामले को अफाम तफहीम से हल किया जा सकता है। लेकिन जो YD है उनके मुताबिक अब तक उनके पास जो गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा है वो नहीं आया है और बाकायदा तौर पर उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए और ना ही उनको कोई यकीन दहानी करवाई गई। ठीक है अब्दुल्ला मक्सी, आप हमें सूरत हाल बता रहे हैं। आपने कहा OPD मुकम्मल बंद है और अकॉर्डिंग टू माय रिपोर्टर अब्दुल्ला वो ये कह रहे हैं कि सर्जरी और इमरजेंसी के जो केसेस हैं वो जो है डॉक्टर उनको देख रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर YDA यानी कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान, डॉक्टर हाई बलोच साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर हाई बलोच साहब। और ज़ाहिर है हम आपके कंसर्न्स को भी सुनना चाहते हैं, क्या है थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इतने दिन हो गए OPD बंद है और कोयटा का जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल, यहाँ पूरे बलूचिस्तान से पेशेंट आते हैं और ज़ाहिर है जैसे कि मैंने पहले ही कहा प्राइवेट हॉस्पिटल जो जाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ आते हैं। तो ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं इसका बुनियादी मकसद क्या है? शुक्रिया। देखिए आज 24वां दिन है कि हम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान की जानिब से डॉक्टर मानूर साहिबा पे जो तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ था उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। और इस एहतजाज में हम लोगों ने यकजहती कैंप सिविल हॉस्पिटल कोयटा में भी लगाए हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से और पूरे सूबे में OPD सर्विसेज इस वक्त विथड्रॉ हैं। जहाँ तक गरीब पेशेंट्स की बात है, लाजमी हमारे अपने पेशेंट सिविल अस्पताल या बोला मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल से ही ट्रीट हो जाते हैं। तो हमारी हतुलवसा कोशिश यही होती है कि आवाम को मुतासर होने न दें। इस वजह से हमारे 250 से प्लस जो हमारे वो है यंग डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स वो बाकायदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट OPD कर रहे हैं और जिनको कोई टेस्ट वगैरह की ज़रूरत हो जाती है वो फिर सिविल हॉस्पिटल में हमारे लैब्स फंक्शनल है, जितने में एक तो सारे टेस्ट वहाँ होते नहीं है, जो कुछ अवेलेबल है वो उनके लिए हो जाते हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि वो मतलब आप ये कह रहे हैं OPD में इस वक्त पेशेंट्स को देखा जा रहा है? जी हमारे तमाम वार्ड में वो चाहे ट्रामा को जो इस वक्त फंक्शनल, सर्जिकल वार्ड सारे फंक्शनल है, गायनी की फंक्शनल है और इसी तरह मेडिसिन और पीड्स जितने भी हमारे वार्ड है वहाँ पे हमारे डॉक्टर मौजूद है, ड्यूटी दे रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ एहतिजाजन वहाँ से OPD बिल्डिंग से एहतिजाजन विड्रा करके हम लोग अपने सर्विसेज जो है ना वार्ड में दे रहे हैं।
सर्विसेज जारी हैं, लेकिन वहाँ जो ओपीडी की बिल्डिंग है वहाँ पर नहीं हो रही, किसी और बिल्डिंग आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट? एहतजाज का फिर पॉइंट क्या है? जब सर्विसेज भी दे रहे हैं, ओपीडीज में क्यों नहीं बैठ रहे आप लोग? डॉक्टर हाई बलोच से बात करेंगे। डॉक्टर हाई बलोच हमारे साथ, उनकी ऑडियो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो ये बताना चाह रहे थे कि वो तो ये कह रहे हैं कि जो सर्विसेज हैं वो नॉर्मली चल रही हैं और ओपीडी भी चल रहा है, और हमने एहतजाजन, हालांकि वो भाई हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला वो ओपीडी में ही खड़े हैं, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है वहाँ पर, नामो निशान दूर दूर तक ना डॉक्टर का है ना मरीज़ का है। अभी हमने जो आपको अपने दिखाए हैं अपने नुमाइंदे की अपडेट, बट वो ये कह रहे हैं, हाई बलोच साहब ये कह रहे हैं कि हमारे तो ओपीडीज नॉर्मल चल रहे हैं। तो फिर समझ नहीं आ रहा फिर एहतजाज की वजह क्या है, और एहतजाज फिर क्यों किया जा रहा है, और एहतजाज का मकसद क्या था। और जो भी मकसद हो, जो भी आपके मुतालिबात हों, वो आपकी इंतज़ामिया के साथ हैं, वो आपकी हुकूमत के साथ होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो जायज़ है या नाजायज़ है, ये तो हुकूमत डिसाइड करेगी, इंतज़ामिया डिसाइड करेगी। लेकिन हज़ारों मरीज़ों की जानों के साथ खेलना, ज़िंदगियों के साथ खेलना, ये कहाँ का इंसाफ मांगने का तरीका है, और ये कहाँ का एहतजाज है, और वो भी डॉक्टर्स जो कि मसीहा हैं, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं अपनी जान को लेके। अच्छा देखिए, जो एमरजेंसी के केसेस होते हैं ना, वो तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर कोई हादसा होता है, किसी को ब्लीडिंग हो रही होती है, कोई ऐसा क्रिटिकल इशू होता है जिसकी वजह से पेशेंट को इमरजेंसी में लाया जाता है। लेकिन यूजुअली पेशेंट जो होता है, जिसे नहीं पता होता कि उसके डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, वो सबसे पहले ओपीडी जाता है, वो एक जर्नल फिजिशियन को दिखाता है, वो उसे रेकमेंड करता है कि आपने फला स्पेशलिस्ट के पास जाना है, आपको अपेंडिक्स का इशू है, या आपको डायलिसिस का इशू है, या आपको कोई और इशू है, या आप अपने हार्ट की हेल्थ जो है वो चेक कराएं, आप फला टेस्ट कराएं। तो ये एक बेसिक स्टेप होता है, जिसके बाद ही किसी बीमारी की तशखीस होती है। तो आई थिंक इस पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। अब डॉक्टर हाई बलोच तो ये दावा कर रहे हैं कि जी ओपीडी सर्विसेज जारी हैं, लेकिन उनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। मेरा सवाल ये है कि ओपीडी बिल्डिंग जो है उससे इशू है, किस चीज़ से इशू है, मुतालबात कहाँ तक पहुँचे हैं, हुकूमत से कितनी बातचीत हुई है, और किन इशूज़ पर मामला जो है अभी तक एहतजाज की वजह से रुका हुआ है, या एहतजाज जिसकी वजह से हो रहा है। सदफ, ये फुटेजेस हमारे सामने चल रही हैं, ये हम देख सकते हैं। ये कोयटा के अस्पताल हैं, खाली हैं, ताले लगे हुए हैं, वार्ड्स को ताले लगे हुए हैं, डॉक्टर से कमरों को ताले। ये देख लेना, ये क्या चल रहा है, ये तो आप लोग सब देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। कैसे कोई इसको झुटला सकते हैं? अभी अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदे अस्पताल में खड़े होकर हमें बता रहे थे, उनके बैकग्राउंड में ना कोई मरीज था, ना कोई डॉक्टर था, कुछ कोई हलचल नहीं थी, बंदे का नामो निशान नहीं था। तो ये कोई कैसे झुटला सकते हैं कि डॉक्टर हाई बलोच साहब आप ये बात कह रहे थे कि नॉर्मली सब कुछ चल रहा है। मैं बस जानना ये चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर के मुतालिबात क्या हैं, इस एहतजाज का मकसद क्या है? देखिए, हम हुकूमत से कोई पोस्ट, मरा, तनख्वाह में इजाफा या अपने लिए रिहाइश, इस तरह की कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जान की ईमान मान रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हुकूमत मसाइल को संजीदा लेने और वक्त शुरू की बजाय ताकत का इस्तेमाल को तरजीह देती है। अगर हमारे मुतालबात ना चाहे जाए, हमारे मुतालबात कानूनी या आईनी जवाब के खिलाफ है, तो कम अज़ कम हमें बताया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम हर जमहूरी रास्ते को अपनाएंगे जहाँ हमें लगे कि हमारे मुतालबात हल हो सकते हैं। हम वहीं अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोगों ने 12 बजे तक वो रखा है कि डॉक्टर हाई साहब, आपको एहतजाज करते हुए काफ़ी दिन हो गए। आई होप कि इस दौरान हुकूमत से रब्ता हुआ। से कितने दिन हो गए आप लोगों का एहतजाज करते हुए? देखिए, आज एहतजाज को 24वां दिन है। 24वां दिन। मैं अब फिर भी यही जानना यही चाह रहा हूँ, सवाल शुरू से यही था आपसे कि आप आसान अल्फाज में बता दें कि आप लोगों के मुतालिबात हैं क्या? 24 दिन से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हम सिंपल की एक डिमांड कर रहे हैं कि ये जो तेजाबंदी का वाक़या हुआ है, इसके जिम्मेदारों का क़याम किया जाए। जिसकी गफलत हुई है आप उनको सस्पेंड कर दें, उसमें हेड सेक्रेटरी है और MS सिविल इंतजामिया, आप उसको बरतरफ करके जुडिशल कमीशन बनाई जाए। अब वो डर रहे हैं जुडिशल कमीशन से, चूँकि 2016 में 8 अगस्त को जो वाक़या हुआ था उसमें जस्टिस जाहिद फायजी साहब की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जूनियर डॉक्टर को आप सीनियर ओहदे पर तैनात नहीं कर सकते। फिर भी मौजूदा जो हमारे MS साहब हैं वो एक 17 ग्रेड का मेडिकल ऑफिसर है, और बदकिस्मती से इसी डॉक्टर को डुअल जॉब में पकड़ा गया था, और मौजूदा हेड सेक्रेटरी ने इसके तमाम तर केस को छुपा के रखा हुआ है कि कहीं जुडिशल कमीशन में ये सारी चीजें ओपन ना हो जाएंगी। इस वजह से वो हमारे मुताबिक को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं।
हमारा सिर्फ मुतालबा यही है कि जो हेल्थ सेक्रेटरी है और एमएस है उनको बरतरफ तक जुडिशियल कमीशन बनाई जाए। आपकी अगर गवर्नमेंट से कितनी दफा इस इशू पर मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात को लेके? देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारे पास अभी तक नहीं आया है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी आ जाता हम लाजमी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, किसी के लोगों ने मतलब दरवाजे मुज़ाकरात की बंद नहीं किए। बदकिस्मती से यहाँ पे हुकूमत की तजवीज़ात में महकमा सेहत है ही नहीं। आप खुद सोचें कि पूरे 24 दिनों से पूरे सूबे में ओपीडी बंद है, लेकिन इनको मतलब ये बात समझ नहीं आती कि जब डॉक्टर तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं आप आके इनके साथ बैठे, इनकी मुतालबात आप सुने। अगर हम लोग आपके तवज्जो से भी कहना चाहता हूँ, अगर हमारे मुतालबात गलत है कम अज़ कम हमारे साथ आके बैठे, हमें गलत को बता दें अपने दलील के साथ। डॉक्टर साहब मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा, जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या पिछले 24 दिनों से तमाम जितने भी यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्या आप सब ने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स का भी बायकॉट किया हुआ है? आप लोग नहीं बैठ रहे अपने प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर? जी बिल्कुल, इस तरह है कि ओपीडी सरकारी अस्पतालों में हम लोगों ने एहतिजाजन विथड्रॉ किए हुए हैं और जितने भी कोई हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें हमारे यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो एचसीएस कंसल्टेंट है 250 से ज्यादा डॉक्टर इस वक्त पूरे कोयटा में फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को चेकअप कर रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर रहे हैं चेकअप वहाँ पर, यहाँ पर आप चेकअप नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे चूंकि हमारा मुतालबा यही है कि कल रात हमारे ट्रामा सेंटर में ये 2 डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद थे। पुलिस वाले ने आके अचानक उनके ऊपर बंदूक तानी है कि मैं आपको कत्ल कर लेता हूँ। फिर हम लोगों को कॉल की, हम लोग वहाँ ट्रामा सेंटर पहुँच गए हैं कि ये मसला किस तरह पैदा हुआ। बस वही एक साहब इयादत के लिए आ जाते हैं और 15-20 उसके साथ बॉडीगार्ड हो जाते हैं। वो न आईसीयू की प्रोटोकॉल को जानते हैं न इमरजेंसी सिचुएशन की प्रोटोकॉल को जानते हैं। बस वो गुतन गुताई में आके हमारे डॉक्टर को हरासा किया जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये आए रोज के मामूल अपन है, हमारा कोई भी डॉक्टर महसूस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये पिछले 24 दिन से आपका एहतजाज चल रहा है, अल्लाह खैर करे ये जल्द एहतजाज ख़त्म हो, हम दुआ गो हों, लेकिन ये जो आप लोगों ने बायकॉट किया हुआ है ओपीडीज़ का, एमरजेंसीज़ का, इस दौरान खुदा ना खास्ता किसी मरीज़ की जान चली जाती है, कोई मरीज़ आता है पेट में दर्द की शिकायत लेके और उसको अपेंडिक्स का मसला है, उसका अपेंडिक्स ब्लास्ट फट जाता है, कौन जिम्मेदार होगा? ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी फिर? देखिए जिम्मेदारी उसी नुमाइंदे पर आयद होगी जिसकी अब तक जिम्मेदारी बनती है कि आप डॉक्टरों के मुतालबात सुनिए। जब हम सवाल करते हैं तो हमें इस वक्त की मेरे डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया है, 25 डॉक्टर्स को शोका नोटिस जारी की है और मेरे 5 एचसीएस डॉक्टर्स की ट्रेनिंग को सीपीएससी के थ्रू खत्म कर दिए गए हैं। अगर मुअत्तलीन से या सस्पेंड करने से, शोका करने से मामला हल हो जाते हैं तो मैं सदर ये वादे करता हूँ कि हमारे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं आप तमाम डॉक्टर्स को सस्पेंड। लेकिन डॉक्टर हई साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड, क्योंकि डॉक्टर जो हैं क्या उनका हल्फ उनको इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपनी सर्विसेज बतौर मसीहा वो फराहम ना करें, वो मरीज़ को पहले ना देखें? एहतजाज आपका आईनी हक है, आप एहतजाज करें, एहतजाज के बड़े पुरान तरीके हो सकते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के। आप तो बड़ी पावरफुल आवाज़ हैं, अपना एक डेलीगेशन ला के आप जाकर हुकूमत से बात कर सकते हैं, ड्यूटी टाइम्स के ऑफ टाइम आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन क्या मरीजों को ना देखना ये आपकी हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए जहाँ तक हमारी फराइज है वो हम सरंजाम दे रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ ओपीडी बिल्डिंग से विड्रॉ करके मेडिसिन वार्ड में हो, सर्जिकल वार्ड में हो, जिस भी वो डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है और फराइज अंजाम दे रहे हैं। अब चूँकि हुकूमत की तरफ से हमें अभी तक कोई नुमाइंदा आके हमारे पास नहीं बैठा है। जब हम रैली की सूरत में जो हमारा जमहूरी और कानूनी रखता है, हम जब रैली अनाउंस कर लेते हैं तो डीसी साहब जो कॉल करते हैं कि मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता। भाई आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप आवाम को सेहत की सहूलियत नहीं दे सकते, आप डॉक्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। इसी वजह से तो बलोचिस्तान में एक सानिए से दूसरे सानिए के वक्फे को हम लोग अमन कहते हैं। बदकिस्मती हमारी यही है कि यहाँ पे कोई एक मामला हो जाता है, बस वो लोग कहते हैं कि जो तेजा फैल था हमने उसको कत्ल कर दिया, आप लोग खामोश रहे। लेकिन ये हरासनी के वो है, तसलसल है। हमारे दूसरे फीमेल डॉक्टर्स को भी इस तरह हरासा किया जाता है। और जिस वार्ड में ये वाकया हुआ था सर्जिकल वार्ड में, वहाँ पे नामालूम बंदे ने आके फिर से एक पर्ची लगाई है कि
آپ گنز فیمیل PG ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی بات سے اس بات پہ جو ڈاکٹر مانور کے ساتھ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اب یہ بھی اس کے کوئی وے فارورڈ نہیں ہے کہ ہزاروں مریضوں کی جانیں جو ہیں وہ سٹیک پر لگی ہوئی ہیں. مریض تبھی وارڈ میں جائے گا جب اس کا انیشیل چیک اپ ہوگا، اس کو ڈائگنوسس ہوگا، وہ تب ہی OPD سے ہوتے ہوئے وہ وارڈ میں جائے گا نا. تو آپ لوگوں سے درخواست یہ کہ آپ لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں آپ لوگ جلد از جلد ان کو وائنڈ اپ کریں. یہاں پر ہزاروں مریض ہیں اور مریض بھی وہ ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے سرکاری اسپتال کے علاوہ، آپ لوگوں کے پرائیویٹ کلینکس بھی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ کوئی پرائیویٹ اسپتال افورڈ نہیں کر سکتے. تو درخواست ہے آپ لوگوں سے. شاہد رند صاحب کو بھی ہم نے لائن اپ کیا ہوا تھا بٹ ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا، ظاہر ہے ان کو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیکاز ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر سرکار کن ایشوز پر یہ مسئلہ جو ہے وہ ریزالو کرنے کی طرف جا سکتی ہے اور ایشو کیا ہے. لیکن آپ کے سامنے ہم نے سچویشن رکھی، اب دیکھتے ہیں یہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں. شارٹ بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا اب آپ کو پولیو کے حوالے سے ہم بتائیں، اور بڑے اس حوالے سے جو رپورٹ ہو رہی ہیں خبریں وہ اچھی آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ سندھ میں پولیو وائرس کے جو خاتمے کی مہم ہے اس میں بڑی زبردست پروگریس سامنے آئی ہے. اور وزارت صحت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صوبے سے حاصل کیے گئے جو 29 ماحولیاتی نمونے تھے ان میں سے 28 میں پولیو وائرس نہیں پایا گیا. سو دیٹس اے ویری پازیٹیو سائن اور جو انسداد پولیو اقدامات کی کامیابی کا ایک مثبت اشارہ ہے. اچھا اب یہ اچھی خبر ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، بٹ اچھی خبر اب یہ اسی حد تک ہی ہے نا کہ اب افغانستان اور پاکستان ہی متاثرہ رہ گئے ہیں پولیو سے، اور اس میں بھی اب جب ہم جا کے اتنی مہم چلا رہے ہیں، اتنی کیمپیننگ کر رہے ہیں، تو فائنلی جا کے ہمارے کچھ جو نمونے ہیں ان میں سے جو موسٹ جو نمونے ہیں ان میں پولیو نہیں ملا. وفاقی وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگست 2023 کے بعد پہلی بار منفی ماحولیاتی نمونوں کی اتنی بڑی تعداد سامنے آئی ہے جو پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل ہے. وفاقی وزیر صحت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کمبر اور کشمور میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانا حوصلہ افزا پیش رفت ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر یہ آؤٹ اسکرٹ تھوڑے ذرا ہٹ کے علاقے ہیں، جبکہ بدین اور میرپور خاص میں مسلسل دوسرے ماہ بھی ماحولیاتی نمونوں کا منفی آنا اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے. سو دیٹس ویری ہاں مطلب یہ بڑا اچھے ہمارے پاس نمبرز اسٹیٹ سامنے آ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ پاکستان بھی ان ممالک میں جلد از جلد شامل ہو جائے جہاں سے پولیو کا مکمل خاتمہ ہو جائے. اور بڑے خاص طور پہ جو ہمارے پولیو ورکرز ہیں جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، جن پر خطر حالات میں وہ کام کر رہے ہیں، دور دراز علاقوں میں جانا، اور پھر ظاہر ہے ان کو سم ہاؤ بڑا ایک ہوسٹائل قسم کا رویہ ملتا ہے تو اس سے بھی کوپ اپ کرنا اور بڑا زبردست ہے یہ. تو ہم ان کو ہیڈس آف ٹو دیم. آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں جتنی جلدی سے سائیں موسم نہیں بدلتا ہے، موسم بھی جیسے کوئی فیز آتا ہے وہ ایٹ لیسٹ 2 دن 3 دن کم سے کم وہ اپنے تیور دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ تیزی سے بدل رہے ہیں ایران امریکہ کے معاملات. اب کل جب ہم بات کر رہے تھے کچھ اسکرمش کی باتیں کر رہے تھے کہ جی ایک میزائل داغ دیا تو وہاں سے جی بحری جہاز پہ اٹیک ہو گیا، پھر ایران نے کہا کہ ہماری خود مختاری پہ حملہ ہو گیا. ہم سب بیٹھ کے یہاں سوچنے لگے کہ بھائی MOU کا کیا ہوگا. وہ MOU جو سائن ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں، سارے پہنچے تھے، اتنی مشکل سے ساتھ بیٹھے تھے. ایک بار پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تو معاملات کی طرف مذاکرات کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملے روکنے پر متفق ہو چکا ہے، اور جناب اب ہوگا کیا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے دونوں فریق. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج دوحہ میں ایران کے وفد سے مذاکرات ہوں گے جس کے لیے ایران نے درخواست کی ہے. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ورژن ہے کہ ایران نے درخواست کی ہے. ابھی آپ کو ایران کا ورژن بتاتے ہیں ذرا. BBC اور امریکی نیوز ویب سائٹ ہے ایکزیوس، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران سے تکنیکی مذاکرات میں سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نمائندگی کریں گے، جبکہ جو تکنیکی وفود ہیں وہ بدھ کو علیحدہ مذاکرات کریں گے. قطر اور پاکستان ایز یوزول ثالث کا کردار ادا کریں گے، لیکن ایران نے امریکی ٹیم سے ملاقات کی تردید کر دی ہے. وہ ایرانی نائب وزیر خارجہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے براہ راست بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. کاظم غریب آبادی صاحب کہتے ہیں کہ قطر سے معمول کی مشاورت جاری ہے، جبکہ امریکہ سے سفارتی امور اور مشاورت کا سلسلہ ثالث ملکوں کے ذریعے یہ تو ہمیں ہی پتہ ہی تھا نا جب MOU سائن ہوا تھا کہ ابھی ایک بڑی لانگ جرنی ہے، ایک بڑا طویل راستہ ہے، اور اس میں ظاہر تکنیکی بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا ہے، ایک فریم ورک طے کرنا ہے.
میں ذرا جب آپ نے مجھے بتایا نا اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اور پھر آپ نے کہا تکنیکی معاملات، تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ تکنیکی معاملات سے جیرڈ کشنر کا کیا لینا دینا، کیا تعلق ہے؟ کوئی بڑی ایسا ایکسپرٹ ہو جس کو پتہ ہو مذاکرات کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، کیا جو ہے نا ifs and buts ہوتے ہیں، کس طریقے سے کنونس کیا جاتا ہے، بڑا ایک یہ آرٹ ہے. لیکن جیرڈ ہے نا فیملی ریلیشن ایکسپرٹ، ہاں وہ ظاہر ہے فیملی کا فیملی لمیٹڈ معاملہ بھی ہے، فیملی لمیٹڈ کمپنی یہاں پہ جا رہی ہے. لیکن ایران نے ویسے یہ کہا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں ہو رہا ہے مذاکرات، لیکن ایک طریقے سے تکنیکی مذاکرات یا جو ہے ڈیلیگیشن کے تھرو مذاکرات جاری ہیں. تاریخ و مقام طے ہونے کے بعد تکنیکی مذاکرات مناسب وقت پر ہوں گے، ایران کا کہنا ہے. عمان میں امریکہ کے سابق سفیر وہی کہتے ہیں کہ حالیہ کشیدگی کے بعد بھی پاکستان کی ثالثی سے ہی واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے اور تازہ جھڑپ بند کرانے میں بھی پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. تو یہ تمام پاکستان تو اپنی کوششیں کر رہا ہے اور آج کے دن تک مخلصانہ انتھک کوششیں کر رہا ہے، بٹ دین اگین پاکستان اتنا ہی کر سکتا ہے نا، دن رات جاگ کے دونوں فریقوں کو ایک میز پر لا کے بٹھا سکتے ہیں. آگے اٹس اپ ٹو دی بوتھ آف دی پارٹیز. عمان نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول ٹیکس لگانے کی مخالفت کر دی ہے اور ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز سے متعلق اجلاس جو تھا وہ مسقط میں ہوا. عمانی وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادی اور سلامتی ناگزیر ہے. بحری سہولتوں کے لیے فیس وصولی قابل جائزہ ہے مگر ٹول ٹیکس کی مخالفت کرتے ہیں. اچھا ایران نے اب دیکھیں یہاں پہ ان تین جو کنٹریز ہیں انہوں نے بڑا ایک فریم ورک طے کرنا ہے، لیکن آپس میں اگر یہ معاملات ریزالو نہیں ہوں گے تو پھر امریکہ سے تو پھر ریزالو کرنے میں مزید ٹائم لگ سکتا ہے. اچھا ایران نے بحرین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں. سپریم لیڈر کے جو بین الاقوامی امور کے مشیر ہیں انہوں نے بحرین کو واشنگٹن کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کرنے والی خلیجی ریاست قرار دیا اور ایران کے خلاف نفرت پھیلانے کا، ہیٹریٹ پھیلانے کا الزام بھی لگایا. بحرین اپنی حد میں رہے، قسمت سے نہ کھیلے اور ایران کو سخت فیصلے لینے پر مجبور نہ کرے. تو اشتعال انگیزی کی تو تہران کا زیادہ طاقت سے حملہ کرے گا. اب آپ دیکھ لیں جو ٹون سیٹ کی ہے تہران نے ٹورڈز بحرین وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ ان ممالک کو یا ان کنٹریز کو جو امریکہ کی سپورٹ میں ہے، جس بھی طریقے سے سچویشن میں سمہاؤ انہوں نے امریکہ کو ایڈ پرووائڈ کی ہے، ان سے آئی تھنک ابھی ایران کے کوئی تعلقات اچھے ہوتے ہیں. یہاں پہ صرف ایک اور چیز بھی اب واضح ہو رہی ہے نا، جو کہ ایران ڈے ون سے بارہا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے. کوئی اگر آپ آل فال زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، کوئی پریشر نہیں ہم لیں گے. ہم دونوں ایکول فریقوں کی طرح پارٹیز کی طرح بیٹھ کے ایز ایکولز بات کریں گے. جب آپ اتنی پاورفل پوزیشن میں آ جائیں تو پھر آپ اسٹرینتھ سے بات کرتے ہیں، پھر آپ پاور جی پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے وہ بات کر رہے ہیں. اور اس ایسی صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا ہواؤں کا رخ سمجھنا چاہیے اور اپنے بیانات کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. اب یہ بات کہتے ہوئے ہمیں 2 مہینے ہو گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ کسی کو سمجھ میں، شاید جیرڈ کشنر مزید بہتر سمجھ سکتے ہیں ان کا یہ مزاج، یا سمجھا سکتے ہیں. ان کی شمولیت جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو کہ وہ شاید زیادہ ایکسپلین بہتر کر سکتے ہو کہ یہ ٹویٹ جو کر دی ہے اس کا یہ مطلب ہے. اچھا اب ذرا اس سے نکل کے ہم موسم کی طرف آ جاتے ہیں. آج ہے 30 جون اور آپ کو پتا ہے جولائی کے مہینے سے پاکستان میں مانسون سیزن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ کل سے یعنی 1 جولائی سے بارش ہوں گی اور موسلا دھار بارش ہوں گی. لیکن کیا پورے ملک میں ایسے ہی بارش ہوں گی؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ پر. اچھا محکمہ موسمیات نے جولائی کے آغاز سے ہی ملک بھر میں مونسون بارشوں کے نئے سپیل کی پیشگوئی کر دی ہے. اب خاص طور پر خیبر پختونخوا کے جو مختلف اضلاع ہیں ان میں 1 جولائی سے 5 جولائی تک طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ جو سندھ کے مختلف شہر ہیں وہاں پر 3 اور 4 جولائی کو تیز بارشوں کی توقع ہے. ہوپ کہ کراچی بھی ہو لیکن رحمت والی بارش ہو کراچی کے اندر، جب ہم سندھ کے مختلف شہروں کی بات کر رہے ہیں. پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور طغیانی کا خدشہ ہے، جبکہ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوات، ایبٹ آباد اور مردان میں اربن فلڈنگ کا بھی امکان ہے. اچھا اب ظاہر ہے ایسی صورتحال میں بڑا الرٹ ہم دیکھ رہے ہیں جاری کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق. تیز ہوائیں ہوں گی، گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ ہوگا. تو جو کمزور عمارتیں ہیں آلریڈی جو عمارتیں ڈینجر زون میں آتی ہیں یا سولر پینلز جو ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو متعلقہ ادارے جو ہیں ان کو الرٹ کی ہدایت کر دی گئی ہے. الرٹ رہنے کی بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا انور شہزاد. ان سے بھی جانیں گے کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکسٹینڈڈ مانسون سیزن پاکستان میں رہا اور اس نے تباہ کاریاں مچائیں. ہم نے اربن فلڈنگ جیسا فنومینن اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کس طریقے سے ہم نے اسلام آباد میں گاڑیوں کو
ڈوبتے ہوئے دیکھا, کس طریقے سے ہم نے لاہور میں بارشیں دیکھی, کس طریقے سے ہم نے کراچی میں شارع فیصل, کراچی میں آپ دیکھیں, اب یاد ہے ہمیں 2022 میں بڑی تباہ کن بارشیں ہوئی تھیں, لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شارع فیصل پانی سے بھر گئے. یہ میرے لیے بڑی ایک سرپرائزنگ بات تھی, کیونکہ سم ہاؤ یہ وہ راستے ہیں, یہ وہ جگہیں جہاں پر ڈرینیج سسٹم بہتر ہے, جہاں پر پانی کا بہاؤ بہتر ہے, اتنی بھی بارشیں نہیں ہوئیں کراچی اور سندھ کی حد تک. اگر میں بات کروں, ہم چلیں کراچی کی اگر یہ بھی بات کر لیتے ہیں نا کہ چلیں یہاں پر ڈرینیج سسٹم اس طرح سے فعال نہیں ہے یا وہ سیوریج کا نظام نہیں. آپ اسلام آباد کے مناظر آپ کو یاد ہے پچھلے سال کی صدف, ہم نے دیکھا پورا اسلام آباد مین سیکٹرز G7, F7, G10 پورے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. بڑی بڑی گاڑیاں 4x4 ڈبل کیبن گاڑیاں سیلابی ریلے ان کو بہائے لے جا رہی تھی اپنے ساتھ, اور وہ کیا تھا, وہ اربن فلڈنگ تھی. وہ وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں اور وہاں پر انپریسیڈنٹڈ ٹورینشیل رین فال ہوتی ہے ایک دم سے, اور وہاں پہ پھر اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کی میں بات اس لیے کروں, پلانٹ سٹی ہے نا, وہاں پر بڑا بہترین فعال قسم کا سیوریج نظام ہے اور سب کچھ ہے, لیکن وہ بھی برداشت نہ کر پایا جو کہ بارشیں پچھلے سال ہوئی. جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر رحمت کی بارش ہو, زحمت کی بارش نہ ہو, کیونکہ اب اس شہر میں اتنی سخت رہ ہی نہیں گئی کہ اتنی ہیوی رین فال برداشت کر سکے. اس ٹائم پر بھی بیٹھ کے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اب جو نیا سال آئے گا اس کے لیے ہمارے انتظامات کیا ہیں, اب ہم اس طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے کتنا تیار ہیں, کیونکہ آپ کو اپنا انفراسٹرکچر بھی اس حساب سے بنانا ہوگا, آپ کو ڈرینیج سسٹم بہت بہتر کرنا ہوگا. یہ جو نالے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں نالوں میں کچرا بھرا ہوتا ہے, ان کی بر وقت صفائی کرنی ہوگی تاکہ اس طریقے کا سسٹم جو ہے وہ ایک آگے بڑھے. اور جب بارشیں ہوں تو یہ نہ ہو کہ اس وقت آپ کو خیال آ رہا ہو کہ جی نالا صاف کرنا ہے, کریں کیسے, پانی نکلے گا تو کریں گے, بارش رکے گی تو کریں گے. تو یہ کام پہلے سے کرنے کے, آئی ہوپ کہ یہ جو مہینے ہوتے ہیں نا مئی جون کے, اس میں یہ صفائی ستھرائی کے سارے کام ہو گئے ہوں گے اور پھر ہمیں ایک ڈیزاسٹر سچویشن سے خدا نخواستہ نہ گزرنا پڑے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, ویسے سال تو ہو گیا نا اس چیز کو, پچھلے سال سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ نے کتنی ہی صفائی دیکھی ہے نالوں کی, اور کہاں کہاں ہم پورے کراچی میں گھومتے ہیں, مجھے ابھی تک ویسے کہیں پہ کوئی بھال صفائی ہوتی نالوں کی نظر نہیں آ رہی, کہیں سے کوڑا اٹھتا بنا نظر نہیں آ رہا. کچرا تو ہمیں جگہ جگہ دکھتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ چشمے سے نہیں دکھے گا, آپ کو نیت سے دکھے گا کراچی صاف ستھرا. یہ بیان اب میں دیتی رہوں گی کیونکہ یہ نیو یارک ہے, یہ لنڈن ہے, یہ پیرس ہے. آگے بڑھتے ہیں جی, ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ کے پی کے حوالے سے جو محکمہ موسمیات نے کہا ہے موسلا دھار گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. ترجمان پی ڈی ایم خیبر پختونخوا انور شہزاد ہمارے ساتھ ہیں. انور شہزاد صاحب, ابھی سائم اور میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے لاسٹ ایئر سے کیا سبق سیکھا ہے, الرٹ جاری ہوا ہے, کیا تیاریاں ہیں اس وقت, ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیے گا. بالکل جی, خیبر پختونخوا میں ابھی جو ہے الرٹ ایشو کیا گیا ہے. کل سے بارشوں کا جو امکان ہے وہ 5 جولائی تک جاری رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے گلوف ایڈوائزری بھی ایشو کی ہے, کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے ساؤدرن ڈسٹرکٹس میں, تو وہاں پر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نارتھرن ڈسٹرکٹس میں بارشوں کا زیادہ امکان ہے اور ساؤدرن ڈسٹرکٹ میں ٹیمپریچر رائز کا زیادہ امکان ہے. تو ان دونوں کے کمبینیشن سے جو ہے میلٹنگ پروسیس جو ہے ہمارے پاس جو گلیشیئرز موجود ہیں نارتھرن ڈسٹرکٹس میں, ان کے پگھلنے کا کافی زیادہ خدشہ ہے, جس سے فلش فلڈ کا امکان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس کے لیے جو ہے پہلے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ہمارے پاس کوئی چترال اپر ہے, چترال لوور ہے, کوہستان اپر ہے, کوہستان لوور ہے, سوات ہے, پانسیرا ہے, ان تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جو ہے ہم نے الرٹ رکھا ہوا ہے. تمام دستیاب وسائل جو ہیں وہ ہم نے الرٹ رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے جو ہے پہلے سے نمٹا جا سکے. وقتاً فوقتاً جو ہے ہیٹ ایڈوائزری بھی جو ہے وہ ایشو ہو رہی ہے, کیونکہ محکمہ موسمیات کی ویدر آؤٹ لک کو دیکھا جائے تو نارتھرن ڈسٹرکٹس میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل رہے گا. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف ساؤدرن ڈسٹرکٹس میں اگر ہم ویدر آؤٹ لک کو دیکھتے ہیں تو اس مونسون میں جو ہے ٹیمپریچر رائز رہے گا اور معمول سے کم بارشیں ہوں گی. تو ساؤدرن ڈسٹرکٹس میں تھوڑا سا جو ہے مونسون جو ہے وہ ٹینس رہے گا, اور جو بلائی علاقے ہیں ہمارے پاس وہاں پر گلیشیئرز کی پگھلنے کا جو ہے خدشہ کافی زیادہ ہے. اچھا, میں ذرا آپ سے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن میں سیاحتی مقامات آج کل ہمارے وہاں پر بڑا رش ہے, عوام جاتے, اسکول کی چھٹیاں ہیں, آلسو پھر جب ویکینڈ آتا ہے تو وہاں پر ہم ایک انفلکس دیکھتے ہیں, عوام کا رش ہوتا ہے. وہاں پہ جاننا چاہوں گا کیا پیشگی اقدامات کیے, خاص طور پر اگر میں ناران کی بات کروں, کیا انتظامات کیے گئے وہاں پر, اور وہاں پہ موسم کیا رہے گا؟ بالکل جی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کل سے بارشوں کا امکان ہے اوپر بالائی علاقوں میں, جو کہ 5 جولائی تک جاری رہے گا. اس کے لیے جو ہے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو, جس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ہم نے الرٹ رکھا ہوا ہے. ٹورسٹ جو پولیس ہے, پیٹرولنگ پولیس وہاں پر موجود ہے. تمام سیاحوں کو جو ہے پہلے سے ہی ہم نے آگاہ کر دیا ہے. ایسے مقامات جو ہم نے پہلے سے ہی
حساس ترین قرار دیے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے ہم نے ٹورسٹ کو جانے سے بالکل روک لیا ہے۔ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے ایسے علاقوں میں جہاں پر پہلے سے ایڈوائزری ہم نے جاری کی ہوئی ہے، تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے پہلے سے نپٹا جا سکے۔ تمام دستیاب وسائل جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، باقی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو ریسورس ہیں وہ تمام وہاں پر موجود ہیں۔ تو جتنے بھی ہم نے حساس علاقے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے ٹورسٹ کو جو ہے پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ 1700 ہماری ہیلپ لائن ہے، اچھا اگر کوئی بالائی علاقوں کی جانب رخ کرنا چاہ رہا ہے سیاحتی مقامات کی جانب، تو 1700 پر کال کر کے جو ہے موسم کی پہلے جانکاری لے لیں، اور وہاں پر جو ہم نے ایڈوائزری ایشو کی ہے جہاں پر ہم نے حساس ترین علاقے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں ان کی جانکاری لے لیں، تو ان کو جو ہے پھر سفر کے دوران کوئی مشکلات سامنے نہیں آئیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے انور شہزاد صاحب، بہت شکریہ، اینڈ آئی ہوپ تیاریاں اچھی کی گئی ہوں گی، اور اپنا انہوں نے ایک نمبر بھی بتایا 1700 از دا ہیلپ لائن۔ اگر آپ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی ٹورسٹ مقام کو تو آپ 1700 پہ کال کر کے ایک دفعہ آپ تمام ڈیٹیلز جان لیں، موسم کا احوال بھی، ایڈوائزری وغیرہ وہ سب آپ کو بتا دیں گے۔ ہم موسم کی بات کر ہی رہے تھے تو ذرا ملک کے علاوہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں اب کیا موسم چل رہا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں شدید گرمی کی لہر ہے، اور انفارچونیٹلی اینڈ سیڈلی نا وہاں پر لوگ وہ گرمی برداشت نہیں کر پاتے جو کہ ہم جتنا ہمارا ٹالرنس لیول ہے ہم کر لیتے ہیں، وہاں پہ نہیں کر پا رہے۔ یورپ کی میں بات کروں، اب یورپ کے بعد امریکہ بھی گرمی کی لپیٹ میں آ گیا۔ امریکی نیشنل ویدر سروس نے وسطی اور مشرقی ریاستوں میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی وارننگ جاری کی۔ آپ سوچیں کہ 38 ڈگری کے اوپر وہاں پہ وارننگ جاری ہو گئی، تو آپ ان کے لیے 38 اسی طرح ہی ہے جس طرح خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں 55 ہو جائے، 60 ہو جائے، انبیئریبل گرمی ہو جائے۔ ان کے گھر ایسے نہیں بنے۔ 5% لوگ ہوں گے ہارڈلی جن کے گھروں میں اے سی ہوگا، وہاں پر اے سی لگانے کے لیے آپ کو سرکار سے، میونسپل جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو یو کے میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ صرف اس وقت تک یہ اے سی لگا سکتے ہیں، ورنہ آپ نے اتار کے اے سی رکھ دینا ہے۔ تو یہ پابندیاں اچھا یورپ میں جو ہیٹ ویو جاری ہے، ایک ہفتے کے دوران 1300 سے زائد اموات وہاں پر رپورٹ ہوئی ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اور امریکہ کے بارے میں تو سائم بتا ہی رہے ہیں، اب حکام کہتے ہیں شدید گرمی امریکہ میں سب سے زیادہ جان لیوا موسمی خطرات میں شمار ہوتی ہے، جبکہ جنگلات میں آگ بھی لگ سکتی ہے، اور موسمیاتی تبدیلی کی لہریں جو ہیں اب وہ بہت زیادہ لوگوں کو متاثر اور وہاں پہ نمی والا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ گھر ٹھنڈے چلو دیواریں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ہمارے یہاں پہ ہے نا کہ اب کراچی میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پہ چلو ہوا چلتی ہے رات کو، ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں چیزیں کتنی سیریس ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے دوران 1300 اموات، 1300 کس وجہ سے؟ ہیٹ ویو کی وجہ سے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت سیریس اور الارمنگ ہے، یہ کوئی ایسی جنرل کوئی لائٹر سٹوری نہیں ہے۔ 1300 اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر لوگ نہیں برداشت کر پا رہے۔ اب وہ ظاہر ہے وہ ونڈو اے سیز کا استعمال کر رہے ہیں، پنکھے خرید رہے ہیں، وہاں پنکھوں کے بھی ریٹس انکریز ہو گئے ہیں، ونڈو اے سیز کے بھی انکریز ہو گئے ہیں، اسپتالوں میں الرٹ جاری ہے، اسکولز بند ہیں، بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، ورک پلیسز کی ٹائمنگز چینج ہو گئی ہیں۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اب کم سے کم جو گلوبل وارمنگ کے افیکٹس ہیں وہ دنیا میں آئیں، اور ہم جو کسی طریقے سے کلائمیٹک چینجز سے ڈیل کرنا۔ اور آپ نے کراچی کی ٹھنڈی ہواؤں کی بات زیادہ بات نہ کریں، نظر لگ جاتی ہے، پتہ چلے اس پہ ٹیکس لگ جائے، تو ہم بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، بریک کے بعد آپ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا۔ جناب ہم ایک دفعہ پھر سے آگے آپ کے سویرے کو باخبر بنانے کے لیے، اور خبر یہ ہے کہ کراچی میں یہ جو گزشتہ دنوں رینجرز کیمپ آفس پر دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا، اس میں ایک افغان شہری ملوث تھا، اور افغان طالبان کی سرپرستی بھی اس سے ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وفاقی وزارت داخلہ نے ایک بڑا حکم جاری کیا ہے، اور اس حکم کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی 10 جولائی سے گرفتاریاں شروع کر دی جائیں گی۔ نامکمل سفری دستاویزات اور بعد ازاں میعاد پاکستان سے واپس نہ جانے والے بھی بچ نہیں سکیں گے۔ ایسے افراد کو بھی قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا، اور تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور چیف کمشنرز اسلام آباد کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال آئی گیس اف آئی ریکال تو یہ پورا ایک پروسیس شروع ہوا تھا، اس سے بھی پچھلے سال سے، کہ کس طریقے سے مرحلہ وار
جو یہاں پر افغانی شہری ہیں جو ظاہر ایز ریفیوجیز آئے تھے اور اس کے بعد ان کو ان کے شہر ان کے ملک جو ہے وہ بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا پورے ملک میں اس حوالے سے ان کو الرٹ کیا گیا تھا کہ یہ ٹائمنگز ہیں یہ ڈیٹس ہیں تب تک یا تو اپنی دستاویزات دکھا دیں نہیں تو آپ یہاں سے واپس آئیں. اچھا اب اس حوالے سے جیسے سائم بھی بتا رہے تھے کہ اس حکم پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا بھی کہا گیا ہے. مقررہ تاریخ کے اگلے ہی دن 11 جولائی سے روزانہ کی بنیاد پہ یعنی 10 جولائی تک کا ٹائم ہے پھر 11 جولائی سے روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوانے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اب اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ صورتحال پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں اب وہ ایک مرحلہ طے ہوا تھا اس کے بعد اب کتنے افغان باشندے یہاں پر غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں کیا اسٹیٹس ہمارے پاس ہیں کیا وزارت داخلہ کے پاس پورے نمبرز موجود ہیں اور کتنے واپس گئے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ شرپسند اور امن مخالف افراد ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ہر کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں اور ان سے ان لوگوں کی مخصوص حرکتوں کی وجہ سے ہم پوری کمیونٹی یا پوری ایتھنیسٹی کو جنرلائز بھی نہیں کر سکتے ان باتوں پہ. تو یہ چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان نے جب یہ جو آپریشن غضب للحق تھا جب اس کی شروعات بھی کی تھی تب پاکستان کا کلیئر کٹ موقف تھا دو ٹوک. ایک بات تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ جو جنگ ہے یہ لڑائی ہے یہ افغان طالبان عبوری حکومت کے خلاف ہے یہ افغان انوسینٹ شہریوں کے خلاف نہیں ہے ہرگز نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے کئی سالوں کئی ڈیکیڈز ان کو ہوسٹ کیا ہے. جب افغانستان کے حالات تھے تو ہم نے اپنے ملک میں پناہ دی اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی آبادی اتنی بڑی ہے پاکستان کے وسائل اس طریقے سے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں اور پھر جو غیر قانونی طور پر چاہے وہ ایک عام شہری پاکستانی کیوں نہ ہو اس کو بھی ایک ایز سٹیزن یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے پاس قانونی دستاویزات ہو. لیکن اگر کوئی اس ملک کا شہری ہی نہیں ہے اور یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہے اور پھر جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو کہتے ہیں نا پھر ملک جو ہے وہ سیکیورٹی اور سیفٹی کو یقینی بناتا ہے. تو یہ تمام تر مراحل جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں لیکن 10 جولائی کا ٹائم بہرحال دیا گیا. اب سوچیں آج 30 جون ہے کل سے لے کے 10 جولائی تک ان تمام شہریوں کے پاس ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی دستاویزات ہیں جس سے ثابت کر سکیں کہ یہاں اب رہتے ہیں بزنس کرتے ہیں قانونی طور پہ اگر وہ یہاں پہ مقیم ہے لیکن اگر غیر قانونی طور پہ مقیم ہے تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی جو وزارت داخلہ ہے اس کے احکامات ہم نے آپ کے سامنے. یہ جو اسکروٹنی ہوگی ساری یہ ہوگی جناب جن لوگوں کے پاس نامکمل سفری دستاویزات ہیں مطلب انکمپلیٹ اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں اور وہ مکمل طور پر آپ کے پاس سفری دستاویزات نہیں ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دوسرا بعد ازاں معیار مطلب ایکسپائرڈ اگر آپ کے پاس کوئی ویزا ہے یا آپ اپنے ٹائم سے زیادہ ایکسیڈ کر کے پاکستان میں رہ رہے ہیں اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن آپ کے پاس نہیں ہے تھرو پراپر ویلڈ پروسیس آپ نہیں رہ رہے تو پھر کارروائی کیا ہوگی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی. کسی ملک میں آپ کے ویزے کی میعاد ختم ہو جائے آپ وہاں پہ رہ کر تو دکھائیں فوراً سے وہ آپ کو آپ کے ملک ڈپورٹ کر دیں گے. تو یہ تو ہر جگہ کا قانون ہے یہ ہر جگہ ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ ویزا از اے ریکوائرمنٹ اور قانونی دستاویزات جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کی ایک میعاد ہوتی ہے اس کے بعد آپ وہاں پہ رک نہیں سکتے ادر دین یا تو آپ کے پاس ورک پرمٹ ہو یا پھر آپ وہاں کے مستقل رہائشی ہوں یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن یہاں پہ یہ ریفیوجیز کا معاملہ ہے اور وہی بات میں اسٹیٹس کی بات کر رہی تھی کہ نمبرز وزارت داخلہ نے ضرور آئی تھنک شیئر کیے ہوں گے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ سلسلہ یہ مہم شروع ہوئی تھی تب کتنے لوگ جو ہے یہاں سے واپس گئے تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو شامل گفتگو کریں گے. بریگیڈیئر صاحب 10 جولائی تک کا ٹائم ہے وہ تمام تر افغان باشندے جن کے پاس نامکمل سفری دستاویزات ہیں یا پھر وہ میعاد سے ایکسیڈ کر کے پاکستان میں وقت گزار رہے ہیں ان کے خلاف پھر کارروائی کی جائے گی سخت کریک ڈاؤن ہوگا اور وہ پھر گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی. اس فیصلے کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ جی ہاں دیکھنا تھا امپورٹنٹ ہے اور پہلے سے اس پہ ایفرٹ کی جا رہی تھی اور آلریڈی میرے خیال میں اباؤٹ 1.2 ملین کے قریب تو یہ جا چکے ہیں بٹ اسٹل میرا ماننا ہے دیر آر اسٹل 3 ملین کے قریب دے آر ان پاکستان. اس میں پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے ہیں UNHCR ریکگنائز ہیں پھر کچھ ایسے بھی لوگ تھے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں جو بعد میں پاکستان افغانستان اور UNHCR نے مل کے ان کو ڈاکومنٹ کیا تھا. اور اس کے علاوہ وہ انلیگل افغانس بھی ہیں سٹیزنس ہیں جو پاکستان میں ہیں مینلی کراچی میں ہیں اور آپ کے بہت سارے اسٹریٹ کرائمز میں فیسیلیٹیشن میں یہ لوگ اس میں انوالو ہیں. سو میرا خیال میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کا پہلے سے فیصلہ ہوا ہے
اور اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں کسی صورت میں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے اور کسی کا پریشر بھی نہیں لینا چاہیے. وہ یہ گورنمنٹ لے گی بھی نہیں, اور اسپیشلی کوئی یقینا UNHCR والے بات کریں گے, UN کی بات کریں گے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بات کریں گے, لیکن اٹ از ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا پاکستان ہے کہ ہمیں ان کو واپس بھیجنا چاہیے. اور اسپیشلی ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, میں کمشنر افغان مہاجرین بلوچستان رہا ہوں 6 years, سو آئی انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس. سو میرے خیال میں جو SHO ہوتا ہے اس ایریا کا کسی بھی علاقے میں, سو اس کو پتا ہوتا ہے کون مقامی ہے کون غیر مقامی ہے, تو ڈفرینشیٹ بھی کر سکتا ہے اور لوکل کمیونٹیز میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ کے, چاہے وہ بلوچستان میں مینلی وہ لوکل پاپولیشن میں مرج ہو گئے ہیں, اور انہوں نے جس طریقے سے وہاں سے غلط طریقے سے انہوں نے اپنی انٹری درمیان میں کروائی ہے, سو وہ بھی لوگ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. اور میرے خیال میں وی مسٹ سینڈ دم بیک ایٹ آل کاسٹ. جس طریقے سے یہاں سے ہم تو لاشیں اٹھا رہے ہیں بیکاز آف افغان طالبان رجیم, یہاں سوسائڈ حملے ہو رہے ہیں, اور کراچی میں جو حملہ ہوا ایک سامنے مثال ہے with irrefutable evidence of Afghanistan's involvement in terrorist activities inside Pakistan. سو میرے خیال میں گورنمنٹ کا بہترین سٹیپ ہے اور اس میں کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز ذرا کلیئر کر دیجیے گا, کیا اس میں قانونی دستاویزات اگر کوئی شہری افغان باشندہ رکھتا ہے, وہ یہاں پر کام کر رہا ہے سالوں سے, بیکاز ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ہے بڑے عرصے, ڈیکیڈز ان کو ہوسٹ کیا ہے افغان ریفیوجیز کو, اور خود بھی آپ نے کہا مرج ہو گئے ہیں, رچ بس گئے ہیں, کسی کی یہاں پر شادی ہو گئی ہے, کیا کچھ لوگوں کو الاؤ ہوگا یا سارے افغان باشندوں کو قانونی طور پہ ہو یا غیر قانونی طور پہ ان کو بھیجا جائے گا؟ نہیں, یہ ونس فار آل ہے, یہ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ, چاہے وہ قانونی ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, جس طرح میں نے کہا پروف آف رجسٹریشن کارڈز ہیں اور جو دوسرے ہیں اور باقی بھی ہیں, ان سب کو واپس بھیجنا ہے, اور یہ آلریڈی ڈیسیژن اس پہ ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بعد میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, اگر حالات بہتر ہوتے ہیں پھر پاکستان ان کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے, لیکن ابھی ایسی صورت میں نہیں ہے. آپ کے یہاں وہ خود کا حملے کروا رہے ہیں, یہاں پہ اپنے لوگ بھجوا رہے ہیں, اور آپ دیکھیں نا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ایک ابھی خبر آئی کہ ایک افغان نیشنل جرمنی بیسڈ اسپورٹ کمنٹیٹر, تو اس نے کہا کہ جب نے کراچی میں سائرن بجاتی ہوئی ایمبولینسز کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی. سو دیٹ از دی اپروچ آف افغان نیشنل. یہ انگریٹفل لوگ ہیں اور ہمیں میرے خیال میں کوئی فردر ایکوموڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کے فینٹیسیز میں ہے, جس طرح انڈیا فینٹیسی میں رہتا ہے بالی ووڈ کے تھرو. ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ برٹش کالونیل اس ڈیمارکیشن پہ چلے جائیں, پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں, خیبر پختونخوا کو, بلوچستان کو. تو میرے خیال میں یہ ان کے خام خیالی ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اور فیلڈ مارشل CDF کا بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ہے, وی ول ناٹ کمپرومائز آن دی سوورینٹی آف پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئرٹی ہے کہ فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ ایک پاکستانی کی جو سیکیورٹی ہے, انہوں نے کہا تھا ہمیں امپورٹنٹ ہے مور دین آور ریلیشن ود افغانستان, دیٹ از دی باٹم لائن. اور سر یہ جو اب فیصلہ ہوا ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے تناظر میں, ایک بڑی اہم پیش رفت اور بہت بڑا اقدام ہے. یہ جو بھارت ہے جو یہ سب پراکسیز آپریٹ کر رہا ہے, جو کہ اسپانسر دہشت گردی کروا رہا ہے تھرو افغانستان پاکستان میں, بھارت کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے یہ کہ ونس یہاں پر کوئی اس طرح کے نہیں ہوں گے, یہاں پر ہم سارے افغانیوں کو واپس بھیج دیں گے اور بھارت کی پراکسیز یہاں پر اس طرح سے سرگرم نہیں ہوں گی, تو بھارت کے منہ پہ کتنا زوردار تمان چاہیے. یہ بالکل ہے, دیکھیں, اور دیٹس وائی اگر آپ کو یاد ہو کہ چند سال پہلے یہ فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ ہم نے وی ہیو ٹو ایکٹ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ, سخت فیصلے کرنے ہیں اور ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری, اور سو اس طرح کریں گے. فیسیلیٹیشن دیکھیں نا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے دیر آر 54 جو ریفیوجی کیمپس ہیں, پھر اس کے علاوہ ابھی دیکھیں نا کیمپس میں تو یہ رہ نہیں رہے ہیں, وہ تو شہروں میں آ گئے. آپ کے کراچی میں دیکھ لیں, اسلام آباد میں دیکھ لیں, راولپنڈی میں دیکھ لیں, بڑے شہروں میں تمام یہ موجود ہے, فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے, وہاں پہ آ کے لوگ ٹھہر رہے ہیں. اور تو میرا خیال میں ان دی انٹرسٹ ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی دہشت گردی میں کمی آئے گی. ایک تو وہ چیز ہے, اور دوسرا ایک بڑا واضح میسج جائے گا کہ پاکستان مینس بزنس, پاکستان اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر. جس طرح سے ہم نے کل 2 دن پہلے پکتیا اور پونر میں جو حملے کیے ہیں, تو ایک واضح میسج ہے پاکستان کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. سو وی ول ٹیک دم. تو انڈیا کو تو سبق سکھایا ہے, تو افغانستان کو بھی سبق سکھا رہے ہیں. افغانستان میں آپ دیکھیں نا بدقسمتی سے یہ ہے 2020 کا دوحہ کارڈ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. حالات و واقعات یہ ہیں کہ وہ پاور کے چکر میں سو کال
जो इस्लामिक द पाइस्ट मुस्लिम्स दे आर राइटली दे आर इन कहूट्स विद द इंडिपेंडेंट हिंदूज और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं. सो यू कैन नॉट ट्रस्ट देम. दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा एक तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पाकिस्तान को दे वर नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट. एक इंडिया है, द अदर इज अफगानिस्तान. ठीक है, थैंक यू सो मच. ब्रिगेडियर मसूद साहब हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल बात कर रहे थे और पाकिस्तान ने बड़ा फर्म स्टांस लिया है और कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तरह फैसले किए गए हैं. देखते हैं इस पर आगे अमल दरामद कैसे होता है. अच्छा, आप ज़रा मैं बात करना चाहूँगी, आजकल हम सड़कों पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पे यंग बच्चियों को देखती हूँ कि वो जो स्कूटी होती है वो लेकर जा रही होती हैं और इंडिपेंडेंट आपको वाइब्स आती हैं कि बीइंग एन इंडिपेंडेंट, अब वो किसी पे रिलाई नहीं कर रही हैं और बड़े आसानी से वो अपनी स्कूल, दरसगाह, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुँच जाती हैं. लेकिन अब अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो मसला हमारे यहाँ हो जाता है लाइसेंस का. आपको सड़क पे गाड़ी लानी है, स्कूटी लानी है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, आपने बच्चियों का जिक्र किया. ऑन द अदर हैंड जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, अब 16-17 साल का लड़का हमारे पाकिस्तान में वो माशाल्लाह कद काट उसका निकल आता है, वो जवान लड़का होता है. वो जाहिर सी बात है घर की जिम्मेदारियां, बाहर जाना है, आना है, ट्यूशन भी जाना है, दही मंगाया जाता है, बार बार उसको दूध दही के लिए भेजा जाता है तो वो कहता है मुझे बाइक दिला दो. एग्जैक्टली. तो अब भाई, अब जब वो बाहर निकलते थे बाइक्स के ऊपर तो आगे से वार्डन रोक लेता था कि भाईजान दिखाएं आपका लाइसेंस, की तरह फिर बच्चे परेशान होते थे. अब हुआ क्या है कि पंजाब हुकूमत ने 16 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट का आगाज किया है, जिसके तहत अब वो बच्चे कानूनी तौर पर 125 सीसी मतलब 125 जो होती है ना, 125 तक मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी चला सकते हैं. और नौजवान मतलूबा दस्तावेजात के साथ करीबी ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर से जाके अपना जुवेनाइल ड्राइविंग जो परमिट है वो हासिल कर सकते हैं. बड़ा इजी इसका प्रोसेस है. कल मैं एक रील भी देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, उसमें भी बताया जा रहा था सिंपली आपका जो करीबी जो सेंटर है वहाँ पर जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ इजाज़तनामा लें, बे फॉर्म लें और जनाब अपना वो लेके आप पहुँचे वहाँ पर और वो आपका बना देंगे. आपका स्मार्ट कार्ड भी आपने साथ लेके जाना है बाय द वे. अच्छा, लेकिन पेरेंट्स की परमिशन लाजमी है, वो पहले आपने खुद से लेनी होगी और फिर आपने उनकी परमिशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड भी होगी. तो ये तमाम तर उनकी इजाज़त से होगा बिकॉज आप अंडर एज हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं. तो हम बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शिराजी साहब. तो उनसे बात कर लेते हैं. शिराजी साहब, ज़रा सा हमें थोड़ा प्रोसेस बता दें उन बच्चियों को जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, अंडर एज हैं, जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट. पहले तो ये बताइएगा इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है. अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया जी आपका. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि तकरीबन 6 से 7% जो हमारी पॉपुलेशन है पंजाब की, ये इस एज ब्रैकेट में आती है. टोटल पॉपुलेशन जो कि पंजाब की देखें तो ये 60 से 70 लाख बच्चे हैं जो कि 16 से 18 साल की उम्र के अंदर हैं. और ये हमने जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग परमिट्स बहुत डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में दिए जाते हैं. तो ये देखा गया लास्ट ईयर जब हमने बहुत सख्ती की कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनकी आउट ऑफ कंपल्शन थी या उनको ऐसे थे मामलात कि उनको हर सूरत में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना पड़ा था. तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है. वे दी ओनली प्रोविंस जिसने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को अमेंड किया है और जिसमें जिस तरह भी आपने बताया है अपने प्रेमिस में कि 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको एक ड्राइविंग परमिट दिया जाएगा. और उसकी कुछ कंडीशनैलिटीज़ हैं कि वो 125 सीसी से या उससे कम मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं, 1 पिलियन बिठा सकते हैं, किसी कमर्शियल एंटरप्राइज में मोटरसाइकिल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. अच्छा. और कुछ रोड्स हैं जो कि उनको एक्सप्रेस वेज हैं, कैरेज वेज हैं जिस पे वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते. और ये एक बहुत एहसन कदम है गवर्नमेंट का आई थिंक, जिससे और हमें बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है लोगों से एंड द रिस्पॉन्स दैट वी गेटिंग इज़ ओवरवेलमिंग. और बहुत सिंपल प्रोसेस है. आप किसी भी खिदमत मरकज़ में जाएं, हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स तकरीबन ये दोनों मिला के तकरीबन 30 करीब हैं, हमारी वैन्स हैं. और आपके पास अपना स्मार्ट कार्ड हो या आपके पास अपना बे फॉर्म हो और पेरेंट या गार्डियन का आपके पास कंसेंट फॉर्म हो तो आपको वो ड्राइविंग परमिट मिल जाएगा. विच विल बी वैलिड फॉर 2 years. और उसकी बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस है, 1000 रुपीज़ है अगर आप 17 साल से कम हैं और 500 रुपये अगर आप 17 साल से 18 साल के बीच में.
اچھا عبدالرحیم صاحب, جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جوونائل ڈرائیونگ پرمٹ ایک بڑا زبردست ایک یہ پروگرام ہے, اور اگر یہ پرمٹ کے اجرا ہو جاتا ہے, یہ سارا پروسیس جو ہے سکسیزفلی ہو جاتا ہے, اس کے بعد اگر کوئی مائنر بچہ یا بچی سڑک کے اوپر وداؤٹ دس ڈرائیونگ پرمٹ ملے گا تو پھر کیا اس پہ جرمانے بھی ہوں گے؟ آف کورس, لیکن دیکھیں جی پورا اٹ از اے سیٹل پرنسپل کہ جب آپ ایک ریگولیٹڈ سسٹم میں آتے ہیں تو کمپلائنس لیول گوز اپ. تو اگر ایک بچہ ہے جو کہ پہلے انفارملی موٹر سائیکل چلا رہا ہے, جب اس کا پرمٹ بن جائے گا تو وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ میرا جو پرمٹ ہے جس سے مجھے سہولت ہوتی ہے, میں موٹر سائیکل کو چلا سکتا ہوں, اور یہ میرا کینسل ہو جائے گا. تو وہ پھر ہی ول ابائڈ بائی اسپیڈ لمٹس, ہیلمٹ پہنے گا, اور جو باقی ہماری موٹر سائیکلسٹ کی انفارچونیٹلی میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان خاص طور پہ جو لاہور ہے, اٹ از یونیک ان دا سینس کہ اس میں تقریباً 80% سے 82% جو آپ کی ٹریفک پاپولیشن ہے اٹ از موٹر سائیکلس. اتنی کبھی بھی زیادہ تناسب میں موٹر سائیکلس دنیا میں کسی اور شہر میں نہیں ہے, کسی بھی ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ شہر کے اندر نہیں ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں 16 سے 18 سال کے, وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, کسی بھی وجہ سے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, والدہ کو لے کے جانا ہے, بہن کو لے کے جانا ہے. تو جب وہ ہم نے اسٹڈی کی کہ اگر وہ اس طرح کے پروگرام کی پرمٹ کے ایمبٹ کے اندر آئیں گے تو کمپلائنس ود ٹریفک نہیں, میں تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا ان پہ جرمانے ہوں گے؟ اور وہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روڈز محفوظ ہوں, اور صاحب ہماری روڈز محفوظ ہوں گی تو آپ کا ہمارا سفر بھی سہل بھی ہوگا, محفوظ بھی ہوگا, اور بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے. آئی تھنک شراز صاحب کین یو ہیئر اس؟ دوبارہ لائن اپ کریں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا جیسے سندھ میں ای چالان سسٹم جب آیا تو جو فرسٹ آپ کی خلاف ورزی کریں گے اس پہ معافی ہے, لیکن اگر آپ دوبارہ خلاف ورزی کریں گے تو پھر ڈبل جرمانہ ہوگا. اب یہ بچے ارن تو کرتے نہیں ہیں, ان کی اپنی کوئی ارننگ تو ہے نہیں, ظاہر پیرنٹس سے ہی پیسے لے کے دیں گے, تو ان پر کتنے جرمانے لگیں گے یہ. دوسرا یہ جو ٹیسٹ ہے, کیا ان کو ٹیسٹ جو دینا ہوگا, اگر ٹیسٹ میں پہلی دفعہ میں فیل ہو جاتے ہیں لیٹ سپوز, تو کیا ان کو دوبارہ چانس ملے گا, ملٹیپل چانسز ملیں گے کہ نہیں, یہ کچھ سوال ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ سنس پرمٹ ہے تو اس کی جورسڈکشن کیا ہوگی, اس کی پراکسیمیٹی کیا ہوگی, یا صرف یہ لاہور میں ویلڈ ہوگا, یا پنجاب میں ویلڈ ہوگا, یا پورے ملک میں یہ پرمٹ ویلڈ ہوگا. تو یہ چیزیں, یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو ہم جانیں گے شرازی صاحب سے, ہم ان کی آڈیو کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اچھا اقدام ہے, بہت اچھا اقدام ہے. بچے نا گھبرا جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, جب وارڈن روک لیتا ہے, وہ کوئی اسکول جا رہا ہے, کوئی کالج جا رہا ہے, اس کو روک لیا, اب ٹیسٹ ہے, ایگزام ہے, پیپر دینے جانا ہے, بچے پریشان ہیں. اب وہ وارڈنس کے لیے وہاں پر یہ مسئلہ ہوتا تھا ٹریفک اہلکاروں کے لیے کہ اب ان کو کیا کہیں ہم, مطلب ظاہر ہے جوونائل ہیں, مائنرز ہیں, ان کو کیا کہیں, ان کو جرمانہ کتنا کریں. بانٹے جا رہے ہیں تو پھر پرمٹ بھی تو دینے ہی پڑیں گے نا اسکول جانے والے, کالج جانے والے بچوں کو, تو وہ تو انڈر ایج ہی ہوتے ہیں نا, 18 سے چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو یہ تمام طرح. تو اسی سے بات کر لیں گے, اسی حوالے سے گفتگو سے کنٹینیو کریں گے آفٹر اے بریک. ہمیں جانا ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور ہم بات کر رہے تھے جو کہ اب جوونائل ڈرائیونگ پرمٹ کا اجرا کیا گیا ہے, اور اس کا آغاز لاہور سے ہوا ہے. ہمارے ساتھ چیف ٹریفک آفیسر لاہور سید عبدالرحیم شرازی صاحب موجود ہیں. شرازی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ سنس اب پرمٹ ہے تو اس کی جورسڈکشن کیا ہوگی, کیا یہ صرف لاہور میں یہ اس پہ عمل کیا جائے گا, یا پھر یہ پورے پنجاب میں قابل استعمال ہے, ملک بھر میں یہ ویلڈ ہے؟ جی, یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو لوکل لاز ہیں اور یہ ہماری کانسٹیٹیوشن اسکیم کے اندر ایک کنکرنٹ لسٹ میں آتے ہیں, تو ہر پروونس نے اپنی امینڈمنٹ کی ہوئی, تو اٹ از ایپلیکیبل ٹو پنجاب. تو اگر کوئی لاہور میں لے گا تو آل اوور پنجاب اس کو چلا سکے گا. لیکن یہ الحمدللہ آئی کین سے ود اے لاٹ آف سرٹنٹی کہ یہ ہماری پنجاب کو دیکھ کے بہت سارے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں انہوں نے مجھ سے اس کا پیپر ورک مانگا تھا کہ وہ اپنی پروونشل اسمبلیز میں اس کو موو کر کے یہ ریکوائرڈ. شراز صاحب مجھے ذرا بتائیں, فائن ہم فائن سمجھنا چاہ رہے ہیں, اب ظاہر بچے ارن تو نہیں کرتے, تو یہ تو اپنے پیرنٹس سے لے کے ہی فائن بھریں گے. تو جیسے سندھ میں جب ای چالان آیا کراچی میں, تو انہوں نے پہلا چالان تو معاف کر دیا, اور دوسرے پہ کہا کہ اگر دوسری بار آپ خلاف ورزی کریں گے تو ڈبل ہو جائے گا. یہاں پہ کیا بچوں کو کسی طریقے کی رعایت دی گئی ہے, اور چالان کس پر, کس خلاف ورزی پر کتنا ہوگا؟ جی میم, اس میں پورا ایک ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ہے موٹر وہیکل آرڈیننس کے اندر جو ہمارے ریٹس ہیں بہت زیادہ ریشنلائز کیے گئے ہیں,
بیکاز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از دا سرٹنٹی آف دا سینکشن اینڈ ناٹ دا سیویرٹی آف دا سینکشن، کہ آپ کا اگر آپ کوئی ایک ٹریفک رول کو وائلیٹ کریں تو آپ کے خلاف جیسے جو بھی کاروائی ہے اسپیڈ لمٹ کو وائلیٹ کیا ہے تو کیا ان پہ جرمانہ ہوگا؟ جی میم، اوور اسپیڈنگ جو ہے یہ بہت جو اٹ از اے ویری سیریس اوفینس، اور اس کے اوپر غالباً 2000 روپیز کا اب چالان ہوتا ہے اس کے اندر اگر اوور اسپیڈنگ ہوگا. اسی طرح اگر ہیلمٹ نہ پہننے کے اوپر بھی 2000 روپے کا. یہ میں آپ کو وہ دو بتا رہا ہوں ریزنز جو کہ ہمارے فیٹل ایکسیڈنٹس کے سب سے بڑے میجر کازز ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی جو ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے اپنی پوری اسٹرکچرڈ ہماری چلانے کے سسٹم سے، یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی ہم نے کچھ روڈز کے اوپر اس کو سختی سے امپلیمنٹ کیا ہے تو وہاں پر ہمارے پاس بہت ڈراسٹک ڈراپ آیا ہے یہ فیٹل ایکسیڈنٹس کے تحت. اچھا، پہلے خلاف ورزی پہ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، اور چاہے وہ جاب کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، انڈر ایج ہو، آپ نے سیم ہی اماؤنٹ رکھا ہے جو باقی لوگوں پر ہے. میم اس کے اندر ایک اور پروویژن ہمارے پاس پروویژن یہ ہے کہ ہم چونکہ اٹ از اے ویری اسٹرکچرڈ پروگرام کہ ہم اس سے پہلے اس کا سائن ٹیسٹ اور باقی چیزیں ملیں گے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرائیونگ پرمٹ پہ بچے کو لیٹ سپوز آپ کی مفروضے کو برمان بھی لے کے ہم پہلی وائلیشن پہ چھوڑ دیں، اگر بار بار وہ ریز اے ریپیٹ افینڈر تو اس کا ڈرائیونگ پرمٹ ہم کینسل بھی کر سکتے ہیں. تو دیر از اے پروویژن ان دا لا کہ آپ اس کا ڈرائیونگ پرمٹ کو کینسل کر سکتے ہیں تاکہ وہ بچے کو صاحب بس کنکلوڈنگ دی کنورسیشن لاسٹلی کوئکلی بس یہ بتا دیں کہ جو جوونائل ڈرائیونگ پرمٹ ہے یہ ٹل 18 ایئرز ہوگا. آفٹر 18 ایئرز ریگولر ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بنوانا پڑے گا یا یہ خود ہی جو ہے وہ ریگولر کنسیڈر کیا جائے گا؟ آف کورس اٹ ول. جو ہمارا ایک ڈرائیونگ پرمٹ کے لیے بھی ہم اس کا ایک بیسک ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کا سائن ٹیسٹ لیتے ہیں when he has to know the basic understanding of road کا، کہ روڈ فرنیچر کو کیسے سمجھنا ہے، راؤنڈ اباؤٹس کو کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد جب 18 سال کے بعد جب وہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جائے گا تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری سیملیس ٹرانزیکشن. وہ بڑا سیملیسلی جیلن ہو جائے گا اور اس کو اپنے لائسنس لینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اس کے اندر. آل رائٹ، لولی. بہت شکریہ عبدالرحیم شیرازی صاحب، آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں سارا پروسیس بھی ساتھ دیا. تو اگر آپ 18 بلو ہیں، مائنر ہیں، بچے بچیاں جا سکتے ہیں اپنے قریبی خدمت مراکز سینٹر، وہاں جا کے اپنا جوونائل ڈرائیونگ پرمٹ آپ بنوا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی، نہیں تو آپ نے جرمانے سن لیے ہیں، ٹھیک ٹھاک جرمانے ہیں، اور پھر وہ آپ کے پیرنٹس کو بھرنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے پھر پیرنٹس ہی کہہ دیں کہ جی اس کا پرمٹ واپس لے لیں. تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. موونگ فارورڈ، ہم آئے دن ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دل خراش واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اس ملک سے، لیکن اب یہ جو واقعہ ہے یہ تو دل دہلا دینے والا واقعہ. جب میں یہ پڑھ رہا تھا اور جب میں نے اس کی فوٹیجز دیکھیں تو یقین نہیں آ رہا تھا آنکھوں کو کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، دماغ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا. ملتان سے واقعہ رپورٹ ہوا جہاں پر ایک غریب باپ اپنے جوان بیٹے کی میت کو صرف ایک چادر پہ لپیٹ کر بغیر کسی کفن دفنانے کے لیے قبرستان پہنچا. لوگ سارے حیران پریشان ہوئے کہ میت تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ پراپر تدفین ہوتی ہے اس کی، وہ کفن ہوتا ہے اس کی ایک وہ، لیکن جب وہ میت قبرستان میں پڑی ہوئی تھی اس پہ صرف ایک چادر تھی. لوگوں نے آ کے پوچھا، استفسار کیا تو باپ نے بتایا کہ میری جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے جوان بیٹے کی تدفین کر سکوں، اس کی قبر خرید سکوں یا پھر میں اس کو کفن اب دے سکوں. آپ سوچیں کہ یہ میں اب نہیں پروسیس کر پاؤں، اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جس کا جوان بیٹا کفن میں ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہ مرنا بھی آپ یہ سمجھیں کہ ایسا ہے کہ اس پہ بھی آپ سے سرکار جو ہے اس نے خود قیمت طے کی ہوئی ہے کہ اگر کسی قبرستان میں کوئی قبر جگہ چاہیے تو اس کے لیے پیسے اتنے ہوں گے، قریبی ہے تو اس کے زیادہ پیسے ہوں گے، اگر آپ کے علاقے سے وہ دور ہے تو تھوڑے کم پیسے ہوں گے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ حالات تھے اس باپ کے. ایک باپ پہ کہتے ہیں نا اپنی اولاد کا غم، یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے ماں باپ پر. وہ اس غم کو بلا کے اس وقت وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کی کفن دفن کا انتظام کیسے کروں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب پولیس اہلکاروں نے پھر اپنی جیب سے رقم ادا کی اور یہ تدفین ہو سکی. لیکن اس موقع پر یہ جو غریب باپ ہے، جو غمگین ہے، غم سے نڈھال ہے، جس کی اولاد اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس موقع پر کیا کہہ رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. دانش ہے پتر کا، عمر اس کی 25 سال ہے. آپ ان کی بہن، آپ بہن ہیں، یہ بھائی ہے، سب لوگ ان کو دفن کر رہے ہیں. اپنی موت آپ مرا.
جیتے جی تو انسان تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں برداشت کرتا ہی کرتا ہے، تنگ دستیاں برداشت کرتا ہے، مہنگائی برداشت کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ مر کے بھی آرام نہ پایا انسان نے، کہ آج ہم یہ خبر رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک باپ کے پاس اپنے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، کفن کے لیے ہی پیسے نہیں ہیں. اور دفنانا تو خیر ایک اگلا مرحلہ ہے نا، اس کے اندر بھی آپ یہ ہے نا کہ آپ سرکاری نرخ ہیں جناب قبروں کے جانیں گے کہ وہ مختلف شہروں میں وہ کیا ریٹس ہیں اور وہ کس ریٹ کے اوپر قبر ہمیں ملتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لاہور جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ لاہور سے حسن حفیظ ہوں گے ہمارے ساتھ، عمر اصغر ہوں گے کراچی سے، اور ساتھ ہی ساتھ یاسر ہوں گے ہمارے ساتھ ملتان سے. ذرا کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. اصغر بتائیے گا کراچی میں سرکاری نرخ کیا ہے قبر کے؟ کتنا ہے بد نصیب ظفر کے دفن کے لیے دو گز زمین نہ ملی کوہ یار میں. کراچی میں قبر کا حصول بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے. جو 14,300 روپے کا KMC کی جانب سے نرخ مقرر ہے، اس پر کہیں کراچی کے کسی قبرستان میں قبر دستیاب نہیں ہے. 200 سے زائد قبرستان ہیں کراچی میں، جس میں سے 38 مسلم قبرستان کو KMC اون کرتی ہے، 2 غیر مسلموں کے قبرستان ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا 220 سے زیادہ قبرستان ہیں. لیکن یہاں قبروں کی صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے تک ڈیمانڈ پہنچ چکی ہے، اور لوگوں کو اس کے باوجود قریب میں قبرستان نہیں ملتے، قبر نہیں ملتی، اور وہ دھکے کھاتے ہیں، سفارشیں لگاتے ہیں کہ یہ قبر کیسے حاصل کی جائے. اور یہ جو 38 قبرستان میں نے بتایا مسلمانوں کے، ان میں بھی یہاں پر کئی قبرستان جو ہیں وہ سرکاری طور پر بند کر دیے جا چکے ہیں، کیونکہ وہ اوور لوڈ ہو چکے ہیں. ان میں تدفین ایک قبر میں 1 سے زائد مردے دفن ہیں، کہ لوگ یہ مجبور ہو گئے کہ اگر خاندان کے پہلے کسی بزرگ کی قبر کسی قبرستان میں موجود ہے تو خاندان کے فرد کو اسی قبر میں پھر دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ نئی قبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. اور اس پرانی قبر میں بھی جگہ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں روپے دینا پڑتے ہیں صرف قبر کے لیے. کفن دفن یہ تدفین کے معاملات علیحدہ ہیں، لیکن صرف قبر کی جگہ کے حصول کے لیے ہزاروں سے لے کر لاکھوں روپے تک کی یہاں پر ڈیمانڈ کی جاتی ہے. KMC کے قبرستان ہیں، پھر یہ کنٹونمنٹ کے بھی قبرستان ہیں، کچھ کمیونٹیز نے اپنے قبرستان بنائے ہوئے ہیں، ہر سوسائٹی نے اپنے قبرستان کے لیے بھی جگہ رکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود کراچی میں بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے قبرستان کا اور قبر کے حصول کا، کہ انہیں عام نرخ پر سرکاری نرخ پہ بھی تھوڑا سا یہ بتائیے گا سرکار، یہ تو سرکار کی زمین ہے اور ایک شخص جو پاکستانی شہری ہے دنیا سے چلا گیا، اس نے اس ملک کے لیے اپنی سروسز بھی دی ہیں. ظاہر ہے کوئی مکان نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، اس سے کوئی ارننگ نہیں ہونی ہے، تو سرکار اس کے پیسے کیوں لیتی ہے؟ اب دیکھیں سرکار کیوں جگہ لیتی، کیونکہ کراچی میں زمین بہت ہی نایاب ہو گئی ہے. تو اس جگہ کو نکالنے کے لیے، کیونکہ پچھلے 30 سالوں میں تو کوئی جگہ بنی نہیں ہے. ابھی 50 ایکڑ زمین کیماڑی میں میئر مرتضی وہاب نے پروپوز کی ہے صوبائی حکومت سے، انہوں نے جد و جہد کر کے ایک جگہ ابھی پروپوز کی ہے. تو 30 سال سے گزشتہ 30 سال سے کراچی میں قبرستانوں کے لیے جگہ نہیں ہے، اور جو پہلے سے قبرستان موجود ہیں وہاں پر بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہیں. وہاں پر بھی چونکہ مردے اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے شہری یہاں پر قبرستان اپارٹمنٹ وغیرہ کھڑے کیے جا رہے ہیں. وہاں پر مافیائیں ہیں، انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. اصغر یہ تو کراچی میں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ علاقے کے حساب سے قبر کی قیمت ہے جو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. طارق روڈ اور ڈیفینس والے جو قبرستان ہیں وہ سب سے مہنگے ہیں. اس کے بعد پھر میوہ شاہ قبرستان ہے، وہ اس سے تھوڑا سا صدیوں سے وہ اتنا پرانا قبرستان ہے. پاپوش ہے، سخی حسن ہے، یہاں پر پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں. لیکن اگر آپ گورکن کی من مانی مرضی کے ریٹ دو گے اس کو، تو وہ قبر جہاں سے مرضی نکال کے دے گا. جیسا بھی بتایا نا کہ کچھ قبرستان تو اوور لوڈ ہو گئے تو وہاں ممنوع ہے کہ وہاں تدفین نہیں کی جائے گی. تو جب کسی کو یہ جواب ملتا ہے کہ آپ کے قبر کے لیے جگہ نہیں ہے جہاں ان کے پہلے پیارے تدفین ہوئے ہیں، دفن ہوئے ہیں، تو وہ منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پھر گورکن وہاں پر وہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں. اور میں نے بتایا نا کہ ہزاروں سے لے کے لاکھوں روپے تک جیسے طارق روڈ کے ہیں اور دوسرے علاقوں میں ہیں، تو وہاں پر لاکھوں روپے میں یہ قبر انہیں میسر ہوتی ہے، کیونکہ پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے.
تو اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ تو شہری مجبور ہو جاتے ہیں، عزیز و اقارب مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے چندہ کریں، کہیں سے رقم حاصل کریں. مطلب اسے بھی ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، پوری یہاں سے ارننگ ہو رہی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں اور سرکار شاید سو رہی ہے. اصغر ساتھ ہی رہے گا ہمارے ساتھ. حسن میں ملتان کا رخ کروں گی، یاسر ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. یاسر، آپ نے کراچی کا معاملہ سنا ہوگا. کراچی میں ایک ایشو یہ بھی بتایا جاتا ہے جی کراچی کی آبادی بہت بڑی ہے، ابھی جیسے کہ اصغر کہہ رہے ہیں جی سرکار کے پاس کوئی ایسی زمین نہیں ہے، اوور لوڈڈ ہیں. اب آپ ذرا ملتان کا بتائیں، کیا ملتان میں بھی ایسے ہی حالات ہیں؟ قبر کا حصول بہت مشکل ہے، ریٹ ہے وہاں پر طے کیے ہوئے سرکار کی جانب سے، کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے صدر، ملتان بھی ذرا تھوڑی سی حالات مختلف ہیں کہ یہاں سرکار جو ہے قبر فروخت نہیں کرتی، لیکن جو پرائیویٹ لوگ ہیں جو کہ گورکنز ہیں اور جو قبرستان کمیٹی ہیں ان کی طرف سے مقرر ہیں، اور تقریباً اوسط جو ہے 40 سے 50 ہزار تجہیز و تدفین کے اوپر خرچہ آتا ہے. لیکن اس ریٹ سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کل جب یہ واقعہ ملتان میں ہوا کہ جب ایک بے بس باپ نے اپنے بچے کی بے گور و کفن لاش کو جو ہے تدفین کے لیے جس قبرستان میں ہم یہاں موجود ہیں یہاں لایا، تو اس وقت ہماری اسمبلی میں، صوبے کی اسمبلی کے اندر جہاز تو خریدا ہے بھائی کی آواز چل رہی تھی. جائز ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی جو پاکستان کا شہری ہے، جس نے پاکستان کا شناختی کارڈ کا حامل ہے، اس کو تدفین کے لیے، اپنے بیٹے کی جوان موت پر تدفین کے لیے کفن میسر نہیں ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ایک جانب مطلب اتنے بڑے بڑے محلات اور اشرافیہ کے لیے اتنی ساری سہولیات کا جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب صورتحال ہے. یہ ایک بڑی دل خراش واقعہ تھا. آپ نے بہت سارے واقعات، دھماکے، خودکش حملے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے اور ہم نے اپنے کیریئر میں رپورٹ کیے، لیکن میں نے اپنے 25-26 سالہ کیریئر کے اندر یہ واحد واقعہ رپورٹ کیا کہ جس کے اندر جو ہے ایک شخص جو اپنی اولاد کو بے کفن لے کر جو ہے دفنانے کے لیے آیا. تو یہاں صورتحال جو ہے قبر کے ریٹ سے زیادہ سنگین ہے کہ یہاں المیہ ہے سوسائٹی کا بھی کہ اس ملتان کے اندر بلینئرز لوگ ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، اور سرکار جو ہے یہاں کی مینجمنٹ، ملتان کے کمشنر اشرافیہ کے لیے ایک سرکاری زمین پر سرکاری خزانے سے جم خانہ بنانے کے لیے تو پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی جو غریب ہے، جو پہلی مہنگائی سے پسا ہوا تھا، اس کا اگر جوان بچہ مر جائے تو اس کو تدفین کے لیے انتظامات ان کے پاس نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. ملتان کے قبرستانوں کی صورتحال جیسے میں بتا چکا ہوں، اوورآل تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے کاسٹ پڑتی ہے اگر آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو تدفین کے لیے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں یاسر کہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہم نے اپنی شاید صحافتی کریئر میں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں اگر ایک رف سے ایسٹیمیٹ لگاؤں کہ تدفین میں آج کل کی اکانومی میں کتنا خرچہ آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر یہ غم آ جاتا ہے، سب سے پہلے تو غسل اور کفن کا خرچہ 6 سے 7 سے 8 ہزار کہیں پر نہیں گیا. اس کے بعد پھر ٹرانسپورٹیشن جو کہ میت گاڑی استعمال ہوگی، یا اس سے پہلے بھی اگر ایمبولنس پہ آ رہا ہے مریض یا جا رہا ہے اسپتال سے، پھر اس کے بعد سرد خانے کا خرچہ، اگر جو فیملی ہے، جو اہل خانہ ہے، وہ باہر کسی ملک میں کسی اور شہر سے آ رہے ہیں، سرد خانے کا خرچہ پڑ گیا. اس ساری ڈیوریشن کے اندر ٹرانسپورٹ کا خرچہ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، گھر سے سرد خانہ، اسپتال سے سرد خانہ، یہ سب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پڑے جا رہا ہے. اس کے بعد پھر قبر، اس کے بعد پھر تدفین، وہ جو گورکن کو دیتے ہیں وہ الگ پیسے، اور اس کے بعد پھر جو قبر کی تزئین و آرائش میں ہم تھوڑی بہت کرتے ہیں وہ اس کے ایک الگ پیسے. مطلب اگر 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو ہی آپ اپنے پیاروں کو دفنا سکتے ہیں، ورنہ اگر نہیں ہے تو پھر اسی طرح کا کیس رپورٹ ہوتا ہے جیسا ملتان سے ہوا کہ باپ جو ہے وہ سادی چادر ڈال کے قبرستان اپنا جوان بیٹا لے آیا. صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو ایک غریب آدمی کے میت میں اس پہ مر جانے والے کے غم سے زیادہ بڑا غم اس کی تجہیز و تدفینوں کا ہے، اس کی جو آخری سفر ہے، سفر آخرت جسے کہا جاتا ہے، اس کی رسومات کو ادا کرنے کا ہے. اور یہ یقین مانیے کہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ ایک ایسے معاشرے کے جہاں آپ بڑے بڑے ٹاورز دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں، ملیں اور آنرز دیکھ رہے ہیں، ان ساری سچویشنز کے باوجود ایک سوسائٹی کے اندر سرکار کی تو نااہلی اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے ہی ہے، لیکن معاشرتی بحیثی بھی سر چڑھ کے بول رہی ہے، جس کا جو آپ نے مظاہرہ کل ملتان کی سرزمین پر دیکھا. ملتان سے آپ نے صورتحال جانی، ذرا لاہور چلتے ہیں. حسن ذرا بتائیے گا، یہ افسوسناک واقعہ ظاہر ہے پنجاب کا حصہ ہے ملتان، تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑے سرکار انقلابی اقدامات کر رہی ہے، وہاں پہ بڑے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پر کیوں ایسے ریٹ مقرر ہیں؟ کیوں سرکار پیسے لے رہی ہے؟ مفت کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور ہمیں بتائیے گا صورتحال کیا ہے وہاں پر.
دیکھیں لاہور میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف صورتحال ہے. ہر قبرستان میں ڈیفرنٹ ریٹس ہیں قبر کے اور تمام کفن دفن کے. اگر بات کری جائے مختلف سرکاری اور پرائیویٹ قبرستانوں کے تو سرکاری ریٹ جو مقرر کیا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ 10,000 روپے ہے, لیکن جو مختلف قبرستانوں نے اپنے اپنے حساب سے ریٹس مقرر کر رکھے ہیں. 25,000 سے 1,00,000 روپے تک قبر کا رکھا جاتا ہے. کچی جو قبر ہوتی ہے اس کی ریٹ جو ہے وہ 10,000 روپے گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اگر بات کریں مختلف علاقوں کی تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ صرف ایک شہر خاموشہ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لاہور میں ایک جگہ پر, جہاں پر 3500 روپے جو ہے وہ فیس جو ہے وہ رکھی ہے. اس میں 3500 روپے کی فیس میں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی قبر دیں, قبر کی جگہ دیں, اس کی قبر کی تمام انتظامات مکمل کریں جس میں اس کے کفن بھی شامل ہے اور غسل بھی وہ خود دیں گے. لیکن کیونکہ لوگوں کی آسانی اپنی دیکھنی ہوتی ہے اور لوگوں نے اپنے علاقے میں دیکھنا ہوتا ہے تو وہ ہر علاقے کے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں. اگر میں بات کروں شہنشاہ ولی قبرستان کے اقبال ٹاؤن کے تو وہاں پر جو ریٹس لیے جا رہے ہیں وہ 30,000 سے 25 سے 30,000 روپے لیے جا رہے ہیں. بی بی پاک دامن اگر بات کریں قبرستان میں تو وہاں پر جو ریٹ ہے وہ بھی 30,000 تک لیے جا رہے ہیں. ہاں میانی صاحب قبرستان کا ریٹ جو ہے وہ 10 سے 20,000 روپے لیا جا رہا ہے, لیکن کیونکہ وہ سب کی ایکسیس میں نہیں ہے, لوگ قریب سے قریب تک جگہ دیکھتے ہیں تو قبرستانوں کے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں, اپنی مرضی سے وہاں پر ریٹس لے جاتے ہیں جس میں گورنمنٹ کی فیس, اس میں مٹیریل کی فیس. بالکل ایسا ہی ہے, لاکھوں کے اندر ہے. اور کئی جو لوگ جنہوں نے اپنی مرضی کی قبر کو مطلب مضبوط کرنا ہے, مٹی کی قبر نہیں بلکہ اس میں ماربل لگانا ہے تو اس کے حساب سے ریٹس اور زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ریٹس مقرر ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز میں ناکام دکھائی دے رہی ہے کہ مختلف علاقوں میں جو سرکاری ریٹس ہیں اس پر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. ہمارے نمائندگان بتا رہے ہیں, اصغر ہمارے ساتھ کراچی سے تھے, انہوں نے صورتحال بتائی. ملتان سے ہمارے ساتھ یاسر شیخ تھے جہاں کا یہ واقعہ بھی ہے, جس باپ کی سٹوری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور باقاعدہ ریٹس یہاں پر طے ہیں. میں یہاں پر ایک چیز پر حیران ہوں کہ سرکار جب بجٹ بناتی ہے, سرکار کو یہ نہیں معلوم کہ سرکار نے کم سے کم تنخواہ 40,000 رکھی ہے, اور 40,000 تو یہاں ڈیمانڈ انیشیلی کی جا رہی ہے لوگوں سے. یعنی مرنے والے اگر تدفین کے لیے کسی کو لے کر جا رہے ہیں, کسی کی تدفین ہو رہی ہے تو 40,000 کم سے کم تو اس کے لگ ہی جائیں گے, تو وہ اپنے گھر کا خرچہ کیسے اٹھائے. اور بجٹ کے دوران اگر ہمارے جو حکمران ہیں, جو پارلیمنٹ میں ممبران بیٹھے ہیں, ان کو اگر یہ سوچ آ سکتی ہے کہ IT ٹاورز لگائے جا سکتے ہیں لوگوں کے گھروں کے باہر, اور اس طرح کے اگر بلز پاس کروائے جا سکتے ہیں, تو ہزاروں چیزوں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے. 2 گز زمین کے اوپر سبسڈی نہیں دی جا سکتی. ایک پاکستانی شہری جو اپنی ساری زندگی, اس نے اچھا وقت آیا برا وقت آیا اسی ملک میں گزاری, مرنے کے بعد کیا اس کو 2 گز زمین کے لیے بھی اس کے پاس, اس کے لواحقین کے پاس, اہل خانہ کے پاس لاکھوں روپیہ ہو تبھی وہ سکون کی زندگی سکون سے مر پائے گا, تبھی وہ سکون سے قبر میں اس کو دفنایا جا سکے گا. بہت شکریہ یاسر, حسن حفیظ اور ہمارے ساتھ اصغر عمر تھے کراچی سے بھی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. باقاعدہ ریٹ لسٹیں قبرستان کے باہر آویزاں کی ہوئی ہیں. ہاتھ جوڑے گزارش ہے سرکار سے کہ پلیز آئی ہوپ کہ سرکار کی آنکھیں اس واقعے کے بعد, اس باپ کی فریاد کے بعد جو ہے کھلیں, اور ایٹ لیسٹ اس طریقے سے ریٹ فکس نہ ہو, اس پر کچھ کیا جائے, اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے. اسے فری کر دیا جائے, قبروں کو فری کر دیا جائے. 2 گز کی زمین ہے نا, کچھ شوق سے تو ظاہر ہے کوئی نہیں لیتا, مجبوری ہوتی ہے ہر انسان کی. اور لوگ چلیں ہم اب یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک, ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس. ویلکم بیک. اور اب جو راولپنڈی سے جو خبر ہے وہ بڑی حیران کن ہے. میں اس کے لیے آپ لوگوں کو ڈسکلیمر تھوڑا دینے لگوں کہ یہ خبر سن کے آپ لوگوں نے اوور ایکسائٹڈ نہیں ہونا, پہلے پوری خبر سن لیجئے گا. راولپنڈی میں گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے 14 قیدی پولیس اہلکاروں کی آنکھوں میں مرچیں پھینک کر فرار ہو گئی. یہ آپ کو سننے میں کچھ شاید مووی کا کوئی سین لگ رہا ہوگا, لیکن نہیں, یہ ایکچولی ہوا کیا کہ پولیس جناب 36 قیدیوں کو عدالت سے واپس جیل لے کر جا رہی تھی.
जेल भी कौन सा डयाला जेल। रास्ते में कैदियों ने हंगामे का ड्रामा किया और अहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक कर फरार हो गए। पहले उन्होंने मोबाइल जो होती है ना, जो वैन होती है, उसमें उन्होंने अच्छा खासा हंगामा किया। उसके बाद फिर जब उस हंगामे का ख़त्म करने के लिए पुलिस अहलकार अंदर आए तो उन्होंने उनके पास मिर्चें पता नहीं कहाँ से आई, ये बड़ा आम सवाल है, क्योंकि खाना तो उनको आई थिंक या तो वो खाना पकाते होंगे, उनकी कुछ ऐसी होगी वहाँ पे ड्यूटी। ज़रा जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से कि आखिर कितने वापसी गिरफ्तार हो सके और ये पुलिस एहलकारों के साथ हुआ क्या। तो ज़रा बाबर हमें बताइएगा, ये हंगामा फिर मिर्चें फेंक देना, आंखों में फरार हो जाना, ज़रा वॉक अस थ्रू हुआ क्या? जी शुक्रिया सदफ और साइम। बिल्कुल ये एक प्लानिंग और एक लग रहा है कि फिल्मी सीन होगा, लेकिन इस फिल्मी सीन पे बनाने में ना काफ़ी टाइम लगा होगा। इसके ऊपर जो अभी तक तहकीकात हुई हैं, होशरुबा तहकीकात हुई हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी सामने आई है, बहुत सारी सूरत हाल सामने आई है। इस सिस्टम की आंखों में मिर्चें डाली गई हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर जब जेल से कैदियों को लेके जाया जाता है, उनकी सर्च की जाती है, बॉडी सर्च की जाती है हवालाती माजरत के साथ, क्योंकि हवालाती जिनका ट्रायल हो रहा होता है उनको हवालाती कहा जाता है। तो ये जेल से हवालाती जो है 36 के करीब हवालाती कल मुख्तलिफ अदालतों में, यानी कि मातहत अदालत तहसील की काहूटा में वो पेश किए जाते हैं। बाकायदा तौर पर पेशी के बाद आराम से ये सिहाला रोड के ऊपर, सिहाला के इलाके जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का इलाका है, आप देखिए उन्होंने प्लानिंग कैसी की है कि अगर पिंडी की किसी हदूद से फरार होते तो रावलपिंडी पुलिस की फुर्तियाँ कुछ और होती। अब वो इस्लामाबाद, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद अलग है, वफाकी पुलिस अलग है, वहाँ मुकदमा दर्ज होगा, उसकी तहकीकात वो करेंगे, ये नहीं करेंगे। और सूरत हाल जब ये हुई कि कैदी जो हैं वो हवालाती जो हैं वो वापसी पे उन्होंने प्लानिंग बनाई थी, वहाँ पे उन्होंने चकियाँ स्टॉप के करीब से हाला थाने की हदूद में हंगामा आराई कर दी, और इतनी हंगामा आराई की कि ड्राइवर ने और अमले ने उस वैन को रोका। प्रिजनर्स जो वैन होती है इनकी अडयाला गार्ड के मुलाजमीन होते हैं, तो वो निकले और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है SOPs की खिलाफ वर्जी है कि असला, वेपन और ये सारी चीज़ें उनको देखना चाहिए था, तो वो घुसे उस हंगामा राई में और उन्होंने दबोचा किया, और यहीं पे हाथ में हथकड़ी नहीं थी तो उन्होंने मिर्चें डाली, और इसी इस्लाम में 14 हवालाती जो है वो वहाँ से भागे। 4 को मौके पर हिरासत में लिया गया। CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी ने इस वाक़े का नोटिस लिया। बाबर, आप ये बता रहे हैं कि 14 में से 4 जो हैं उनको वापस दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, बाकी 10 कहाँ पे हैं? जी हाँ, बाकी 10 जब उसकी तफसीलात सामने आई, रावलपिंडी पुलिस इस वाक़े के ऊपर इतनी ज़्यादा तफसीलात जारी नहीं कर रही थी, लेकिन चूंकि हमने अपने सोर्सेज से ज़राए से कुछ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लिए, तो होश रबा इंकशाफात हैं कि जो भी हवालाती फरार हुए हैं वो डकैती, वो कत्ल, इक़दाम कत्ल, दाइंसी खतरनाक नौयत के हैं। अगर वो फरार हो गए हैं तो जो मुद्दई हैं उनकी जानों को खतरात हैं, उनके मामलात हैं। फिर IG पंजाब की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, उन्होंने नोटिस लेके फौरी तौर पर SP हेडक्वार्टर मुदस्सिर इकबाल को अपने ओहदे से हटाया, DSP हेडक्वार्टर इम्तियाज़ अहमद को मुअत्तल किया। तो इसकी तहकीकात की गई और इसकी रिपोर्ट RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्फा से IG ने मांगी, और जबकि ऑलरेडी CPO की जानिब से इसके ऊपर तहकीकात की जा रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थारो इसकी सर्च होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। ज़ाहिर है बहुत बड़ा सवालिया निशान है बाबर, क्योंकि ऑब्वियसली अब कोई मामूली जेल भी नहीं है, डयाला जेल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 14 फरार हुए, 4 को वापस हिरासत में ले लिया गया। 10 जो हैं इनको पुलिस ढूंढ रही है। बहरहाल जो गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उस हवाले से ज़ाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन भी होनी है फिर तय होगा, तो उनको मुअत्तल भी किया गया। अब देखते हैं इसका मंतकी अंजाम जानना लेकिन यही है कि मिर्चें इनके पास कहाँ से आई, ये मिर्चें किसने पकड़ाई, इनको कौन सप्लाई करता था मिर्चें। लेकिन जनाब फॉलो हम आपको देंगे स्टोरी का भी। यहाँ पे हमें दीजिए इजाज़त, हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।